बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इस कोर्स के आखिरी लेसन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अल्लाह ताला की तौफीक है जिससे हम यहाँ तक पहुँचे। तो यकीनन अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इसके ऊपर कि आज हम QC5 का आखिरी लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आखिरी दो लेसन, टॉपिक आज के भी दोनों लेसन में वही है जो सफ़ा नंबर 20 के ऊपर था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र और उसके बाद फिर खिताब जो यहूद व नसारा के अक़वाल थे और उससे फिर जो हमें मैसेज मिलता है। जो चार इशारे इस सफ़े के थे एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं उसको। पहला इशारा, दूसरा इशारा, ये दोनों हमने पिछली दफ़ा कर लिए थे। आज के जो दो इशारे हैं, अल्लाह के बारे में झगड़ा और बड़ा जालिम जो शहादत छुपाए। तो शॉर्ट में अगर हम इन इशारों को देखें तो यहूद व नसारा, ईमान, झगड़ा, बड़ा जालिम। यहाँ पे जो तीसरे इशारे के अंदर आयत, दो आयतें हैं ये, 139 और 140 का आधा हिस्सा हम इसके अंदर पढ़ेंगे, बकिया आधा हिस्सा और 141 आयत जो है वो अगले लेसन में होगी। तो इसमें जो पिछली आयतों से ताल्लुक बन रहा है कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता आयात में अहले किताब से खिताब करते हुए उन्हें हक़ की तरफ लौट आने की दावत दी थी। यहाँ उसी खिताब की अगली कड़ी बयान की जा रही है। तो वो एड्रेस जो था वो कंटिन्यू हो रहा है। असबाब जो हम इन दो आयात से या डेढ़ आयत से ले सकते हैं कि दीन पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है। ये मामला अल्लाह से मुताल्लिक़ है। यहूदियत व नसरानियत बाद के लोगों ने ईजाद की, अंबिया कराम तो मुस्लिम ही थे। नए अल्फाज जो इस डेढ़ आयात में हम देखेंगे, मेरा ख्याल है एक भी शायद नहीं है, एक कह सकते हैं हम। हाँ, एक ही नया लफ्ज़ आएगा इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज सारे हमें आते हैं। सबसे पहले हम आयत नंबर 139 को सुन लेते हैं और फिर उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह देखेंगे और मुख्तसर तरकीब जो अभी तक हमने तरकीब में जो चीज़ें पढ़ी हैं हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें हम QC6 के लिए छोड़ देंगे। तो सुन लेते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ी तर्जुमा पहले कर लेते हैं। कुल, कह दीजिए, अतुहाज्जूनना। इसको अगर हम तोड़ें तो कितने लफ्ज़ बनेंगे इसमें? 3 बनने चाहिए। आ जो है ये हमजा जो सवाल के लिए आता है, इसका जो नाम है वो हम QC6 में पढ़ेंगे। ये कौन सा वाला हमजा है, अभी बस सिर्फ सवाल वाला हमजा समझ लें। तो ये आ से, इसको जुमले को भी देखें तो हमें समझ में आएगा कि कुल कह दीजिए। अब क्या कह दीजिए, मैंने कहा था वो मकूला जो है वो जुमला आगे शुरू होगा ना। तो यहाँ से जुमला हमारा शुरू हो रहा है। कुल के बाद जब मैं किसी को भी कहूं कि भाई उसको ये कह दो, तो क्या कह दो, वो जुमला अब मैंने बोलना है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, यहां से जब हम इस आयत को शुरू करेंगे तो यहां से एक जुमला शुरू हो रहा है जो कुल है, फेल। ठीक है ना, फेल अमर है तो जुमला फेलिया यहां से शुरू हो रहा है हमारा। फेल और फाइल इसके अंदर दोनों हैं। ये समझ आ रही है हमें बात? हाँ, ये बात समझ आ रही है ना कि इसमें फेल है और फाइल कौन है इसका? अंता। ये बात बड़ी क्लियर हो गई हमें। तो अब इसका मफूल चाहिए हमें, अगर है तो इस जुमले में। तो मैंने कहा था जो भी जुमला मकूला जो होगा वो इसका मफूल
بھی بن جائے گا. مفعول بھی اب ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے مفعول بھی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو یہ اس کی ترکیب ہوتی ہے اور یہ تقریباً ہر ایک دو آیت کے بعد اس طرح سے آتا ہے, اس لیے اس کو میں نے کہا یہاں پہ آپ کو سمجھا دوں میں کہ جب بھی اس طرح کا ہوگا قالو قل اس طرح سے جو بھی شروع ہوگا نا یقولون, تو وہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ ایک فعل ہوگا, اس کا فاعل عام طور پہ اس کے اندر ہوگا اگر الگ سے نہیں مینشن ہے تو, اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے, مقولہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو جو جملہ بولا جائے گا, اب یہاں سے ایک جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. اب وہ سوال ہے کہ بھئی اس سے یہ سوال کرو, جیسے میں کہوں تو سوال سے شروع ہو جائے گا آ. تو حاجونا, اور پھر یہ نا کی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اب اگر ہم اس فعل کو دیکھ لیں تو حاجونا, حاجہ, یحاجو, یہ فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جھگڑنا یا بحث کرنا, مطلب ان معنوں میں آتا ہے یہ کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو یا بحث کرتے ہو کس چیز میں, وہ آگے آئے گا. کس سے کر رہے ہیں؟ ہم سے کر رہے ہیں. تو یہ جو فعل ہے, ہم نے اگر جو باب مفاعلہ پڑھا تھا اس سے ہم نے کون سے فعل پڑھے تھے؟ حاسبہ, یحاسبو. اب اس میں کیا تھا, مادے کے حروف جو تھے نا وہ 3 ہوتے تھے. یہاں پہ جیم کے اوپر شد یہ بتا رہا ہے اس کے مادے کے حروف جو ہیں وہ ہیں 3 ہی, مگر ہا جیم جیم ہے, تو اس لیے اس کا وزن ہمیں اس طرح کا نہیں لگے گا حاجہ یحاجو. مگر محاجتن اگر میں دیکھوں تو بالکل مفاعلتن کے وزن پہ آ رہا ہے, تو اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے, یہ باب مفاعلہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اب تو حاجونا اور اس کے ساتھ پھر نا کی ضمیر لگی ہوئی ہے کہ تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے. ترجمہ کلیئر ہو گیا؟ اب آگے سب آپ کو آتا ہے. فی اللہ کیا ہو گیا؟ تو یہاں پہ ہوگا, میں نہیں کریں گے ترجمہ, ہم کریں گے بارے میں. نہیں, پہلے ترجمہ کر لیتے نا پھر ترکیب دیکھ لیتے. فی اللہ وا ہوا ربنا و ربکم. اب یہ جو واہ ہے ویسے ہم اس کا ترجمہ تو اور ہی کریں گے, مگر جب اس جملے کو ہم دیکھیں گے نا تو ہم پھر اس دن میں نے بات کی تھی کہ ایک واو ہوتا ہے حالیہ جس کو کہتے ہیں, تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو ہم کہیں گے حالانکہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا حالانکہ وہی رب ترجمے میں یہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ واو جو ہے یہ ہاں اس معنوں میں آتا ہے کہ حالیہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے واو حالیہ سے کہا جاتا ہے. ہوا ربنا و ربکم آپ کو سب آتا ہے. و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن لہو مخلصون. مخلصون کا اشارہ کریں پتہ چل جائے گا. مخلص, ٹھیک ہے نا, مسلم کی طرح ہی ہے نا بھائی. مسلمون کیسے کرتے ہیں ہم؟ مسلم اور جمع ہے تو 3-4 کی ایک لائن کھینچ دیتے ہیں ہم, مسلمون ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو مخلصون بھی ایسے ہی ہے, مخلصون نہیں ہے. یہ جس کو خالص کیا گیا وہ ہو جائے گا, یہ خالص کرنے والے. تو ہم کون ہیں؟ اسی کے لیے خالص, اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے وہاں پہ تھا مسلمون, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, اس طریقے سے. تو ابھی ہم نے لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیا ہے, تو اب آ جاتے ہیں ترکیب کی طرف. کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعل ہے, جملہ فعلیہ یہاں سے شروع ہو گیا. اب جو جہاں تک کہا جائے گا وہاں تک وہ پورا جملہ ہوگا. تو یہ کہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے, تاکہ جملے کو پہلے ہم پہچانیں. بات کہاں تک ختم ہو رہی ہے؟ قل کے بعد سے جو مقولہ ہے کہ کہہ دیجئے, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں تک بات ہو رہی ہے؟ ہاں, اور آگے نہیں ہو رہی؟ ہاں جی, اگر جملے کو ہم دیکھیں نا, یہ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں, اور حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب یہی ہے, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, اور ہم جو ہے اسی کے لیے خالص ہے. تو یہ پوری بات جو ہے نا یہ ہے. مگر اب اس پوری بات میں کئی جملے ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح ہے کہ پوری بات میں بات تو پوری ایک ہو گئی نا, تو اس پوری بات کو تو ہم کہہ دیں گے یہ مقولہ ہے بھائی جو کہنا ہے, اور یہ اس پوری یہاں سے لے کے یہاں تک کا اگر میں اعراب کہوں گا تو آپ کہیں گے مفعول بھی ہے, تو یہ منصوب ہے پوری بات جو ہے پورا مقولہ. مگر اس مقولے میں کئی جملے ہیں, اب وہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں تک جملہ ہے, اس کو پہچان لیں گے تو آسان ہو جائے گا. ایک چیز میں نے کہی تھی جملہ یا تو فعلیہ ہوگا یا اسمی ہوگا, باقی جو جملے کی 10 قسمیں اس کو چھوڑ دیں. ابھی آسان طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ یا تو جملہ اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا, اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسمیہ ہے, فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ ہے. اب اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ حرف کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیا کریں. جب حرف آ رہا ہے شروع میں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ آج جو ہے یہ حمزہ سوال والا یہ ایک حرف ہے آ گیا, اس کو ہم نے الگ کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا چیز ہے, تو حاجونا نا فعل ہے یہ. تو اب یہاں سے جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. جملہ فعلیہ جب بھی شروع ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر ایک فعل ہوگا, فاعل ضروری ہے, ہو سکتا ہے مفعول ہو یا نہ ہو, یا ایک سے زیادہ بھی مفعول ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہم نے بات پڑھ لی ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس تحاجونا فعل مضارع ہے, اس کے اندر فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں, فاعل فعل مضارع ہے نا, اشارہ کریں گے تحاجونا کا اشارہ کریں نا, فعل مضارع ہے, اوپر ہوگا جمع 4 انگلیاں. ہاں بس اب پتہ چل گیا, اس اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ اب اس کا فاعل کون ہے. انتم ہو گیا نا, جمع ہے نا, کیونکہ 4 انگلیاں سامنے چاہے فعل ماضی میں ہو چاہے فعل مضارع میں ہو, اگر ادھر ہے تو وہ سب ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ماضی مضارع دونوں میں فاعل تو اسی طرح سے ہوگا نا. تو 4 انگلیاں ادھر ہیں تو وہ سب ہو گئے, سامنے ہو گیا تو آپ سب ہو گئے, اپنی طرف ہو گیا تو ہم سب ہو گئے. یہی ہے نا. تو اب فاعل بھی ہمیں پتہ چل گیا, فعل فاعل پتہ چل گیا. اب دیکھ رہے ہیں کیا مفعول بھی ہے اس کے اندر. تو اب جس کے اوپر اس فعل کا اثر پڑ رہا ہے وہ اس کا مفعول ہے, یہ ہم کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو جس سے جھگڑا کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ نام نہیں ہے اس کا لکھا ہوا, مگر ضمیر پروناؤن ہے اس کی جگہ, تو وہ ضمیر ہو گئی. ضمیر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کی اعرابی حالات تبدیل نہیں ہوتی, اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں مبنی ہے, مگر جملے میں اپنی پوزیشن کی وجہ سے ان کا اعراب ڈیفائن ہوتا ہے. جملے میں ضمیر جو ہے وہ فاعل بھی ہو سکتی ہے, تو اس کا اعراب جو ہے وہ رفع والا ہو جائے گا, مرفوع ہو جائے گا. اگر وہ مفعول ہے تو مفعول بھی ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, نصب. صحیح ہے. تو اب یہاں پہ اگر میں پوچھوں کہ بھئی اس میں مفعول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پورا جملہ ہے میرا, کیونکہ فعل پلس فاعل پلس مفعول جملہ پورا ہو جاتا ہے نا. تو اب یہاں پہ جملہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, سوری کیا کہا آپ نے, کیا چیز, نحنو. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اگر میں پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ یہ ضمیر جو ہے نا یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے اس جملے کے اندر. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اور اس کا اعراب جو ہے وہ کیا ہے, محلن منصوب, یعنی اپنی جگہ کے لحاظ سے, کیونکہ ویسے تو مبنی ہے. ٹھیک ہے نا, اور جب ہم آگے جائیں گے جب عربی میں پڑھیں گے تو مبنی علی الفتحہ بھی کہا کریں گے اس وقت انشاءاللہ. ابھی ہم یہ والی باتیں نہیں کر رہے ہیں, اسی 6 میں جا کے کریں گے کہ یہ مبنی کس صورت میں ہے. ٹھیک ہے, مگر بہرحال اعرابی حالت اس کی چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ میں نے کہا کہ جملہ اس لیے پورا ہو گیا میرا, فعل فاعل مفعول یہ سب آ گیا. اب فی اللہ ایک جار مجرور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جار مجرور کے متعلق میں نے کہا تھا آسان بات اس لیول پہ کسی 5 میں آسان بات ابھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کسی کے متعلق ہوگا. اب کس کے متعلق ہونا ہے وہ آگے جا کر کے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ کسی کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ جملے کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی فعل ہے اس کے متعلق ہو سکتا ہے, فاعل کے متعلق ہو سکتا ہے, اسم فاعل ہوگا, کوئی اسم مفعول ہوگا, اس طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ فی اللہ جو ہے کس کے بارے میں آ رہا ہے, جھگڑے کے بارے میں آ رہا ہے. تو ہم بڑے آسانی سے ہم کہہ دیں گے کہ یہ جار مجرور فی اللہ جو ہے وہ جار مجرور متعلق
फेल हाजूना के। आसान हो गया काम हमारे लिए। अगर आपने ये याद रखा हुआ है कि जार मजरूर जो किसी के मुताल्लिक होगा, वो मुताल्लिक किसी खबर के भी हो सकता है, ठीक है ना। जो खबर हमने कहा कि बाज़ औक़ात वो खबर नजर नहीं आ रही है तो उसके मुताल्लिक आ गया, ठीक है। तो किसी के मुताल्लिक हो सकता है जुमले में, ठीक होगी। आगे भी आ सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वो जुमला अगर आगे कंटिन्यू हो रहा है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो गई कि ये मेरा जुमला फेलिया था, ये जार मजरूर इसके मुताल्लिक हो गया। अब यहाँ से मेरा नया जुमला शुरू हो सकता है। और कैसे पता चल रहा है? वाह से भी पता चल रहा है मुझे कि ये वाह जो है ये हमने कहा कि हाल वाला है, ये हाल बता रहा है, हालांकि तर्जुमा भी इसका कर रहे हैं, मगर वैसे भी अगर तर्जुमा सामने ना भी हो तो हम ये देखेंगे ये वाह इनमें से तो किसी से नहीं मिल रहा है ना, कि भाई कुल। अब ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये कहो और ये कहो, ऐसी बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना, कि हम उसको कहें। तो यहाँ पे ये जो जुमला शुरू होगा ना, ये पूरी एक ही बात चल रही है। तो अब इस वाह का हम तर्जुमा कर रहे हैं कि हालांकि, और हाल ये है कि, और जबकि कह लें, मतलब तर्जुमा उस तरह से हम कर लेंगे। जबकि हुआ रब्बुना को हम देखें, ला महाला ये नया जुमला शुरू होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो अब देखना है कि ये जुमला कौन सा शुरू हो रहा है भाई, हुआ रब्बुना। तो ये इसम से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है। तो जुमला आसानी के साथ हम कह देंगे इसमिया है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल जुमला इसमिया में क्या दो अज्जा कौन से होते हैं? एक मुब्तदा होगा और एक खबर हो जाएगी। मुब्तदा से जुमला शुरू हो रहा है, उसके बारे में खबर दी जा रही है। तो आसानी के साथ हुआ जो है ये मुब्तदा हो गया आपका। रब्बुना क्या चीज है, पहले इसको देख लें। रब्बुना कोई जोड़ी समझ आ रही है, कोई मुरक्कब नजर आ रहा है हमें? मुजाफ मुजाफिल है। तो मुजाफ मुजाफिल है में चाहे इस पूरी जोड़ी को आप कह लें या इसके पहले हिस्से को कह लें कि वो खबर हो सकता है, ठीक है ना। खबर के लिए कंडीशन हमने क्या देखी थी? खबर हमेशा हालत रफा में होगी। तो क्या यहाँ पे रब्बुना जो है वो, उसका रब्बू जो है वो हमें हालत रफा में नजर, क्योंकि ना जो है वो तो मुजाफिल है। तो वो किस हालत में होगा? इराबी हालत क्या होगी ना की? हाँ मजरूर होगा ना, क्योंकि मुजाफिल है ना, ठीक है। तो अब ये मुजाफ मुजाफिल है जो है, इसकी जोड़ी में रब्बू को हमने देख लिया कि ये मरफू है, तो हम आसानी से कह देंगे भाई ये खबर हो। क्लियर हो गया जुमला इसमें? अभी यहाँ पे मेरा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि ये मुब्तदा है और ये खबर है। खबर मुरक्कब इजाफी की सूरत में। अब आ रहा है वाह, एक और वाह आ गया। अब हम देखेंगे कि ये वाह जो है ये किसके साथ मिल रहा है, क्या कर रहा है, किस किस किससे। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि, और हाल ये है कि हुआ रब्बुना वाह, तो हो सकता है कि ये इसको अगर सही तरीके से मैं पूरे अल्फाज के साथ कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वाह हुआ रब्बुकुम। मगर जुमले की खूबसूरती में हुआ को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तो अब हम कह देंगे कि ये वाह जो है ये हमें, हाँ, पीछे उसके साथ किसके साथ मिला रहा है? इसके साथ के रब्बुना। तो अंडरस्टैंड यही करेंगे हम कि वाह हुआ रब्बुकुम, ठीक है ना। मगर जुमले की खूबसूरती में हुआ दोबारा नहीं आ रहा है, तो हमने कहा ये मुब्तदा है, ये भी इसकी खबर है, इसी मुब्तदा की ये भी खबर है, और इस वाह की वजह से ये पीछे कनेक्ट हो रही है, इसलिए वाह अतफ वाला हम इसको कहेंगे, वाह आतफा कह देंगे। ठीक हो गया? आगे चलें। वाह, और अब ये वाह जो है ये भी हम देखेंगे क्या इनमें से किसी से मिल रहा है, या हम कहेंगे ये पिछले जुमले के साथ कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये इस वाव के साथ ये जुमला था, तो अब हम इस वाव को कह रहे हैं ये उसी जुमले के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी तरकीब करेंगे उससे भी अंदाजा हो जाएगा हमें कि ये किसके साथ मिल रहा है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं। लना क्या चीज है? जार मजरूर, ठीक है ना। हर्फ जर है ली, और ना जो है इसके साथ जमीर है, तो ये जार मजरूर की जोड़ी हो गई। अब जार मजरूर से जुमला शुरू हो सकता है। अब ये मतलब देख ले हम, क्या जार मजरूर से जुमला शुरू हो सकता है? नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि हमने ये कहा था कि या तो जुमला इसमिया होगा, फेलिया होगा। अगर जार मजरूर से कुछ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कोई चीज
جو ہے یا تو آگے آ رہی ہے یا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو اب یہاں پہ اس لنا کے بعد ہم دیکھیں گے آگے کیا آ رہا ہے, اعمالنا. ٹھیک ہے, اعمالو کو پہلے دیکھ لیں گے. اعمال کی اعرابی حالت ہمیں کیا نظر آ رہی ہے یہاں پہ, ہاں, اور یہ مرکب اضافی کی صورت میں. اس سے آگے واو کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح, اس سے آگے واو کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے لنا جار مجرور کسی کے متعلق تو ہوگا. اب کس کے متعلق, کیا اس کے متعلق ہے, یہ سوچنے کی بات ہوگی کیا ہو سکتا ہے اس کے متعلق. ہاں, تو کیا نہیں, تو کیا جملے کا سینس کیا بنے گا. اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ اور ہمارے اعمال, فرض کر لیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے, اگر میں ایسے کہہ دوں تو جملے کی ترکیب کچھ سمجھ آ رہی ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ بن رہا ہے, اعمالنا یہ اس کا مبتدا ہے, اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے, چھپی ہوئی ہے, اس کے متعلق ہمیں لگ رہا ہے کہ لنا. یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو خبر کے متعلق آ گیا, یہ جو وہ خبر چھپی ہوئی ہے, وہ خبر ہے کیا. گیس آپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی بات ہوگی کہ بھئی ہمارے لیے جو ہے ہمارے اعمال موجود ہیں, لکھے ہوئے ہیں, حق ہیں, جو بھی ہم کہہ لیں, مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, کچھ بھی ہم سمجھ لیں اس کے بارے میں, مگر یہ لنا جار مجرور سے جملہ نہیں شروع ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اباؤٹ سم تھنگ, کسی کے متعلق ہی ہوگا. تو اب ہم کہیں گے کسی کے متعلق ہے تو اعمالنا جو ہے وہ ہمیں خبر, اگر ہم کہہ دیں کہ یہ خبر ہے تو اس خبر کے متعلق ہوتا ہے, مبتدا کدھر چلا گیا, جملہ تو پورا ہونا ہے نا. تو اس لیے ہم سمجھنے کے لیے اس کو ایسے کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے, یہ مؤخر ہے, اور یہ جار مجرور متعلق ہے خبر کے جو محذوف ہے, یا قائم مقام خبر ہم اس کو کہہ لیں گے. ٹھیک ہے, یا میں نے کہا تھا ہم نے شبہ جملہ ابھی نہیں پڑھا ہے نا, وہ آگے جا کے پڑھ لیں گے, بس ابھی اتنے ہی رکھے کہ بھئی جو خبر جو چھپی ہوئی ہے اس کے متعلق ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جب جملہ میرا پورا ہو جائے گا مبتدا بھی ہو گیا اور خبر کے متعلق یہ جار مجرور کی جوڑی آ گئی. ابھی اتنا ہی رکھیں, جب تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پھر اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم سمجھیں گے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو. اب اگر ہم نے وَلَنَا أَعْمَالُنَا کر لیا تو اب اس واو کا بھی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ واو جو ہے یہ پیچھے اس پچھلا جو جملہ تھا اس کے ساتھ ملا رہا ہے اس جملے کو. ٹھیک ہے, اور اسی لیے ترجمے میں آ جائے گا کہ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. پھر یہ وا آ رہا ہے تو اب یہ واو بھی اس پچھلے جملے کے ساتھ ملا رہا ہے, لکم اعمالکم. تو اب اس کی ترکیب ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, سمجھنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا. تو اگر میں کہہ رہا ہوں تمہارے اعمال تو اس کا مطلب ہے اعمالکم, اس کو میں نے کہہ دیا یہ مبتدا ہے مگر یہ مؤخر ہے, اور یہ جو جار مجرور ہے یہ خبر کے متعلق یا قائم مقام خبر ہے جو مقدم پہلے آ گئی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. بس ابھی اتنا ہی رکھیں, جب ہم شبہ جملہ پڑھیں گے پھر وہاں پہ جا کے اس کو مزید ڈیٹیل میں کریں گے. واہ, اب یہ واہ ابھی جو ہے یہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اسی کے ساتھ کنٹینیو کر رہا ہے, یہ واو عطف ہے, اور یہاں سے میرا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو نحنو کیا چیز ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. نحنو نہیں, اس میں کہ فعل ہے, پہلے یہاں دیکھیں نا. ہاں, تو جب اس میں تو اب اس کا اعراب دیکھیں, سیکوینس پوری رکھیں, کیونکہ بعض اوقات کمپلیکیشن جب جملوں میں آئے گی تو کنفیوژن ہو سکتی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب نحنو جو ہے یہ کیا چیز ہے, یہ نحنو اسم کی کون سی قسم ہے, ضمائر ہے. ضمائر ہم نے کہا مبنی ہوتے ہیں, تو اعرابی حالت ہمیں یہاں پہ اس کی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ محلن مرفوع ہو سکتا ہے. اب کیسے پتہ چلے گا, جب ہم آگے دیکھیں گے لہو آ گیا, یہ تو جار مجرور ہے, یہ کسی کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ لہو جو ہے یہ
اس کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، اس کے بھی متعلق ہو سکتا ہے. تو اب نحنو جو ہے یہ ایک اسم ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ مبتدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مبتدا ہو سکتا ہے نا. اور مخلصون کیا چیز ہے؟ فعل ہے، اسم ہے؟ جی ہاں نہیں، ابھی میں نے اسم اور فعل میں سے پوچھا ہے نا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. اسم ہو سکتا ہے کہ فعل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسم فاعل ہے اور جمع کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس کی اعرابی حالت دیکھ لیں. ہم اسم ہے نا، اعرابی حالت دیکھ لیں، مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ مرفوع ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں نا کہ یہ مبتدا ہے اور خبر ہے. تو اب واپس آ جائیں، یہ لہو پھر کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ کیا مبتدا کے بارے میں ہو سکتا ہے یا خبر کے بارے میں ہوگا؟ لاجیکلی مبتدا کے بارے میں ہو نہیں سکتا کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے نا. تو لہو تو وہ اس کے ہیں، تو اس کے مخلص کے ساتھ ہی جائے گا، ورنہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ترکیب اس کی اس طرح کریں گے کہ واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، نحنو مبتدا ہو گیا، لہو جار مجرور متعلق خبر کے جو آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے مخلصون جو ہے یہ خبر ہے. تو نحنو کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اس کی اعرابی حالت مرفوع محلن ہو گئی، اور مخلصون کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. کیسے پتا چل رہا ہے ہمیں؟ ہاں کیونکہ جمع میں ہم نے کہا واو نون کے ساتھ حالت رفع ہوتی ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ جملے بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے، چھوٹے چھوٹے سے جملے بن کے. حالانکہ میں نے کہا یہ پوری ایک بات ہے یہاں سے یہاں تک، مگر جملے بھی ہم نے دیکھ لیے، جملوں کی ترکیب بھی دیکھ لی. اتفاق سے اس کے اندر جملہ فعلیہ بھی آ گیا، جملہ اسمیہ بھی آ گیا، اور واو بھی دو تین آ گئے. میرا خیال ہے کافی حد تک اب سمجھ آیا ہوگا. ایسے ہی ہے، بس آج کا مقصد میرا یہی ہے، صرف اور کچھ بھی نہیں. گرامر تقریباً پڑھ چکے ہیں ہم، اس لیے تو مسئلہ نہیں ہے. جی جی پورا جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے خبر کے متعلق. اچھا نحنو گڈ، نہیں کوئی اور نہیں بولے گا ابھی. لیٹ می آنسر. نحنو کیسے مرفوع ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پیش کی وجہ سے ہمیں حالت ہے. تو نحنا نحنی کبھی دیکھا ہے ہم نے؟ ہاں، کہ زبر نحنو کو ہم نے کبھی زبر یا زیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کی. ہاں تو اس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہیں، پیش کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے مرفوع بھی، اگر وہ نحنو حالت رفع میں آیا تو بھی پیش کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں آیا تو بھی پیش کے ساتھ ہوگا، حالت جر میں آیا تو بھی پیش کے ساتھ ہوگا. کسی اور حالت میں تو جو چیز مبنی ہے نا وہ کسی اور حالت میں تو ہو ہی نہیں سکتی. حالت تو اس کی کیونکہ مبنی ہم کہہ ہی رہے ہیں وہی اٹ ڈزنٹ چینج. بالکل نہیں، جو اصلی حالت ہے وہ تو رفعی ہوتی ہے نا، اصلی حالت تو اس کی رفعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اب کسی وجہ سے چینج ہوگا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ محلن جو ہے وہ یہ ہوگا. اب یہاں پر ٹھیک ہے، ہاں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو ہم نے کہا مبنی یہ پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس جگہ پہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے. یہ کیونکہ جگہ کے حساب سے کہہ رہے ہیں، جملے میں یہ کیونکہ مبتدا کی جگہ پہ آ گیا ہے، ویسے مبنی ہوتا ہے، اس کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے. کلیئر ہوئی بات؟ نہیں مبنی ہے. ہاں ہاں جب اس کی اعرابی حالت کسی وجہ سے ہم بتا رہے ہوں گے نا تو ہم یہی بتائیں گے کہ محلن مرفوع ہے. ہاں ہاں جس طرح ہم عربی میں کہتے ہیں فی محل رفع، اس طریقے سے محلن مرفوع ہم اس کو کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں
اس کو اگر عربی میں کہیں نا تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں فی محل رفع مبتدا، آگے ہم ایڈ کریں گے مبتدا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے چلیں. اچھا تشریح دیکھ لیتے ہیں. ان آیات میں اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ الگ طریقوں سے اسلام کی دعوت دی اور بالکل صاف انداز میں اسلام کو پیش کیا تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ جائیں. ہمارے لیے قرآن میں دعوت و تبلیغ کی اور بات کو پیش کرنے کی بہترین ٹریننگ موجود ہے. ہم کو یہ ٹریننگ اور طریقے اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے پر دین کی دعوت دے سکیں. یہ پورا ایک ٹاپک ہے دعویٰ کا کہ ہم نے تبلیغ کس حکمت کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کے اوپر کافی مٹیریل ہے. اگر آپ سرچ کریں گے تو بہت سارے اسکالرس نے اس کے اوپر باضابطہ قرآن سے کس طریقے سے آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے. دعویٰ ہم کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ، ٹھیک ہے نا. ہاں، دعوت دینی، لوگوں کو دین کی دعوت دینی، کیونکہ اس میں بڑی حکمت ہے. کیونکہ اگر غلط طریقے سے دعوت دی جائے تو لوگوں کو بجائے دین کی طرف لانے کے دین سے متنفر کرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. اور جو ہمارے یہاں وہ جو لٹھمار طریقے سے جو دین کی تبلیغ کی جاتی ہے اس میں اکثر نظر آ جاتا ہے ہمیں. ہاں، تو اس لیے دین قرآن جو طریقہ بتاتا ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے. لوگ دین اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے. یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے. وہی ہمارا اور آپ کا رب ہے. وہ ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے. تو پھر ہم کیسے اس کے تعلق سے لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سب کاموں کے ذمہ دار خود ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں مخلص ہونا چاہیے. اخلاص یعنی ہر عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے. ہمیں نہ ہی کسی اور کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی نام یا شہرت یا کسی کی جانب سے تعریف کی فکر ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز یا صرف بچا ہوا وقت خرچ نہ کریں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح مال کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بالکل بیکار والا اٹھا کر کے نہیں، اللہ کی راہ میں دیں. اچھا مال جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دیں. تو اسی طرح وقت بھی، جو اپنا قیمتی وقت ہے، وہ ہم ان کاموں میں لگائیں. تو الحمدللہ آیت مکمل ہوگی. ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ یا ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں کہ ماشاءاللہ سے یہ سب ہمیں سمجھ آ گیا ہے. اگلی آیت کو بھی اگلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ ہم پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں. وہی طریقہ ہمارا پہلے ہم نے پڑھا ہے، نہیں شاید پڑھا ہوا ہے. اچھا، اگر ہم جملے میں کہتے ہیں نا سوال کرنے کے لیے کہ یا ایسا ہے یا کیا ایسا ہے، پیچھے سے بات کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے نا اسی کے ساتھ، تو پھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں یا کیا، اس طریقے سے جب بات ہم کرتے ہیں نا کیا ایسا ہے، کیا تم یہ کہہ رہے ہو، یا ایسا ہے، اس کے لیے کا استعمال ہوگا. تو جو ہے یہ فی الحال اس کی جو ٹائپ ہے ابھی ہم اس کی بات نہیں کریں گے. جب آگے جا کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کا جو نام ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. ابھی یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. تقولون، اس کو فی الحال ایسے سمجھ لیں جیسے کو ہم نے پہلے الگ کر دیا تھا کہ کیا سے بات شروع ہو. تقولون، تم کہتے ہو. تقولون کیا ہے؟ جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے اور وہی قول سے ریلیٹڈ ہے. تو تقولون، تم کہتے ہو. یہاں سے پھر کیا شروع ہوگا؟ ٹھیک ہو گئی بات، کلیئر ہو گئی. تو تقولون میں فعل اور فاعل ہمیں نظر آ رہا ہے. فعل فاعل نظر آ گیا اور مفعول بھی جو ہوگا اس کا وہ پورا جملہ ہوگا جو کہ یہاں سے شروع ہو کر کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہاں تک ختم ہو رہا ہے.
ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے انا سے شروع ہو رہا ہے. اگین میں نے کہا تھا کہ انا کیا ہے؟ حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے؟ انا حرف ہے. تو ابھی حرف کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں ابراہیم. اب اسم فعل ہے، تو اب یہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس مقولے میں، یہاں سے تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ جملہ فعلیہ تھا، فعل فاعل اور مفعول آ گیا. اب مفعول وہ کیونکہ وہ پورا مقولہ ہے جو بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو تم یہ کہتے ہو وہ اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. وہ جملہ شروع ہو گیا. اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. مگر چونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ انا جو ہے وہ جب جملہ اسمیہ پہ آتا ہے تو پھر ہم مبتدا اور خبر نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ انا کے بعد انا کا اسم اور انا کی خبر. آج کل نوید کو میں زیادہ ایڈریس اس لیے کروں، 2 چھٹیاں کر کے آئے یہ، تو آپ لوگ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا مجھے ان کو واپس کلاس تک لانے دیں، ٹھیک ہے. آج ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، ریسٹ کر کے آئے ہوں گے تو آج بہت الرٹ ہونا چاہیے ان کو. ہاں ہاں فی الحال آپ یہی سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے نا، فی الحال یہی سمجھ لیں کیونکہ ابھی ابھی ہاں بالکل اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں جب بھی آپ ترکیب کریں نا اس کو سائڈ میں رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا. ہاں اب ہے کیا اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور فی الحال آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے الگ کر لیا. جیسے آ کی طرح تھا نا اس طرح سے آگے بھی آئے گا یہ ہم یہاں پہ بھی تو ہم کہیں گے یا کی طرح اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم نے جملہ شروع کر دیا. اب انا جو ہے وہ کس کے اوپر آتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے. اور جملہ اسمیہ کے اوپر جب انا آتا ہے تو ہم نے کہا تھا مبتدا اور خبر کے بجائے اسم و انا اور خبر و انا بن جاتی ہے. تو اب اسم و انا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم و انا جو ہے اس کی کیا خاص بات کیا تھی؟ انا و اخواتها کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو ابراہیم ہمیں حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، بہت آسان ہو گیا. یہ معلن کیسے ہو گیا بھائی؟ اچھا ابھی ہولڈ کر لیں اس کو، آج کے گرامر میں ٹاپک میں یہی ٹاپک آئے، ٹھیک ہے. یہ غلط ہے، اس کو ہولڈ کر لیں. ابھی گرامر کے ٹاپک میں ہم آج یہی، کیونکہ منصرف غیر منصرف پڑھنا ہے نا، تو آج یہی ڈسکس ہوگا. یہ کانسیپٹ آپ ادھر کلیئر ہو جائے گا، ابھی وقت نہیں ضائع کرتا ہوں میں اس پہ. ابراہیم میں کہہ رہا ہوں یہ آج کے گرامر کا ٹاپک ہے نا، ابھی نہیں کرتے نا اس کو ڈسکس، ہولڈ کر لیں. مگر کیا انا کے بعد جو اسم و انا جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھا ہے وہ، تو یہاں پر تو کوئی کنفیوژن ہو ہی نہیں سکتی ہے نا، یہاں پر تو اس نے ہونا ہی منصوب ہے، ٹھیک ہے. اگر انا نہیں ہوتا تو مبتدا تھا تو مرفوع ہوتا، انا آیا تو اب از دیر اینی پاسبلٹی کہ یہ مجرور ہو جائے؟ یہاں پہ نہیں ہے نا، تو ہم اس کی بات ہی کیوں کریں. بس ہم کہتے ہیں کہ یہ زبر جو ہے اس وقت حالت نصب کی علامت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. واہ اسماعیل، اب یہ واو جو ہے یہ ہم کہیں گے عطف کس کے اوپر کر رہا ہے؟ ہاں تو اب اسماعیلہ جو ہے یہ بھی کیا بن گیا؟ اسمو انا کا اسم ابراہیمہ بھی ہے، اسماعیلہ بھی ہے، اسحاقہ بھی ہے، یعقوبہ بھی ہے اور اسباتا بھی ہے. یہ سب واو 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 جو ہے نا یہ عطف کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد اب انا کی خبر آئی. کلیئر ہے یہ بات؟ تو یہ جو واو عطف کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی فنکشن بڑا کلیئر ہو گیا، واہ 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 سے، ٹھیک ہے. تو ابھی جملہ ختم نہیں ہوا ہے میرا، جملہ شروع ہوا انا کے ساتھ، اسم و انا ہم نے دیکھ لیا یہاں تک، ٹھیک ہے. اب آگے آنا چاہیے، یہ تو سب پتہ ہے نا، نام انبیاء کے اور اسمات ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھا کہ یہ اولاد کے بارے میں آتا ہے. تو یہاں پہ یعقوبہ والاسباط آ رہا ہے، تو اس لیے یہ والا وا جو ہے یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے کہ اولاد یعقوب، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک اسم و انا چلا گیا. اب آتے ہیں ہم کانو. کانا بھی کسی جملے سے پہلے آتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس انا کی خبر ہے وہ پورا جملہ ہے، اب ایک اسم نہیں ہے. اور یہ میں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ انا اور کانا دونوں میں اس کی جو خبر ہے وہ پورا جملہ ہو سکتی ہے نا. یہ سب کو کلیئر ہے نا. تو اب اس کی انا کی خبر جو آ رہی ہے وہ کانا سے شروع ہو رہی ہے. تو اب اس کانا کا بھی ہم دیکھیں گے کہ اسم کدھر ہے اور خبر، اب اسم و کانا اور خبر و کانا ڈھونڈیں گے اب اس کے اندر. اور یہ بھی جملہ اصل میں یہ
خبر ہے انا کی، مگر یہ جملہ ہے چونکہ، تو یہ جملہ بھی دیکھیں گے کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دیکھا کانا ویسے تو فعل ہے، مگر یہ اسپیشل کیٹیگری ہے کانا و اخواتو، ہم نے کہا یہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم نے کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہی ہے. اب یہاں کانا کا اسم ہمیں نظر آ رہا ہے. کانا کے اسم کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ اعرابی حالت اس کی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ آگے اسم تو مجھے کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے نا وہ اس کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کانا کا جو اسم ہے، کانا، کانو کا اشارہ کریں تو اب اس اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہوم ہے نا. کانو کا اشارہ کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کانا کا اسم، اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ ہاں محلن، کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے نا اس لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے ہم، وہ کانا کا اسم ہو گیا اور اس کی اعرابی حالت مرفوع ہو گئی. اب اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کی کانا کی خبر آ رہی ہے. یہاں پہ کانا کی خبر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ منصوب. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہودن ہمیں کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، کیسے منصوب ہے؟ دو زبر کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو بس حالت نصب میں ہو گیا. اب یہ او جو ہے نا یہ یا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو جیسے ہم نے وا کا عمل دیکھا تھا ویسے ہی او کا بھی عمل ہوگا. یہ نصارا جو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہودن کی طرف لوٹ رہا ہے کہ کانو وہ سب تھے یہودی یا وہ سب تھے نصارا. یہاں پہ نصارا کی اب اعرابی حالت کیا ہوگی؟ ہاں منصوب ہے. ٹھیک ہے. مگر نظر ہمیں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ لکھنے میں اس طرح سے آتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، تو اس کی تینوں حالت، ظاہری حالت وہی رہے گی. ٹھیک ہے نا. مگر اعرابی حالت جو ہے نا اس کی ہم منصوب کہیں گے نصارہ کو. ٹھیک ہو گیا. چلیں نہیں 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 ایک دوبارہ آتے ہیں. انا کے کئی اسم ہو گئے، ایک خبر ہے، وہ خبر پورا جملہ ہے. اور جو سر پوری سن لینا سر، یہ اس کو سمجھے جو میں سمجھا رہا ہوں. مجھے پتا ہے ابھی کنفیوژن کیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. انا کے کئی اسم ہیں، ایک خبر ہے اس کی. وہ خبر جو ہے وہ ایک پورا جملہ ہے. وہ جو پورا جملہ ہے وہ کانا سے شروع ہو رہا ہے، تو کانا کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر آئے گی. تو یہ جو ہے یہ ہودن جو ہے یا نصارہ جو ہے یہ اس کانا کی خبر ہے، انا کی خبر نہیں ہے. یہ انا کی خبر تو یہ پورا جملہ ہے کانو سے نصارہ تک. اب کلیئر ہو گیا نہیں بات؟ ہاں بس میں سمجھ گیا تھا کہ یہی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خبر جو ہے وہ پورا جملہ ہو سکتی ہے، تو وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل فاعل مفعول بھی ہو سکتا ہے اس میں. اور اگر وہ خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہے تو پھر مبتدا اور خبر اس میں نظر آئیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موڈیفائڈ ہو جملہ اسمیہ انا یا کانا کی وجہ سے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ویریشن. جملہ اسمیہ کی دو ویریشن ہم نے پڑھی ہے نا، کہ جب انا اس کے اوپر آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، کانا اس کے اوپر آ جائے تو یہ ہوتا ہے. کلیئر؟ آگے چلیں. اب یہاں سے اگین نیا جملہ میرا شروع ہو رہا ہے. قل کیا ہے؟ فعل امر، فعل فاعل پتہ چل گیا ہمیں اس کا. اور یہ پورا جو جملہ ہے یہ مقولہ ہو گیا، تو یہ اس کا مفعول بھی بن گیا. ٹھیک ہے. اس کی اعرابی حالت اگر میں پوچھوں آپ سے اس پورے جملے کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پورا جملہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اس کا. فعل پلس فاعل جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، فاعل اس کے اندر کیا ہے؟ انتا ہے. اور وہ محلن کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی جگہ کے لحاظ سے مرفوع ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کیا. ٹھیک ہے. حرف ہے یہ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس
پورے جملے کے اندر اب یہ شروع ہو رہا ہے انتم سے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا کہ اسمیہ ہوگا؟ اسمیہ ہوگا، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم کس حالت میں ہے؟ ضمیر کی حالت میں، جو کہ مبنی ہوتی ہے. اب انتم جو ہے ضمیر مبنی علی السکون ہم اس کو کہیں گے، یہ مبنی ہے جزم والی. انتم، انتما، انتمی کبھی نہیں دیکھا ہم نے، عربوں نے استعمال ہی نہیں کیا، انتم کو ہمیشہ انتم ہی رکھا انہوں نے، تو ہم نے کہا کہ یہ مبنی ہے بھائی، یہ ضمیر جنبت نہ جنبت والی مثال، ٹھیک ہے، کہ یہ چینج نہیں ہوگا، یہ ہر حال میں انتم ہی رہے گا اور اس کے اوپر ہمیشہ جزم ہی ہوگا، چاہے یہ فاعل ہے چاہے مفعول ہے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ ہم نے کہا کہ انتم جو ہے یہ ہمارا مبتدا بن گیا اور اعرابی حالت اس کی محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ مبنی ہے اس وجہ سے. اور اعلمو جو ہے نا، اب یہ اس کی خبر ہو سکتی ہے کیونکہ عالمو کیا ہے؟ اسم ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی حالت جب اسم ہے یہ تو اعرابی حالت ہم کیا کہیں گے؟ عالم. ٹھیک ہے، ام جو تھا نا یہ اسی طرح سے تھا، ام کیا اور یا میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، اب ام کے بعد پھر اللہ آ رہا ہے، یا یعنی کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. وہ میں وہاں لا رہا ہوں آپ کو کہ وہ چیز کیا ہے؟ معذوف ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہے، تو اس اللہ کو ہم کہیں گے کہ یہ یا تو ہم اس کو کہیں گے اس ام کی وجہ سے یہ اس کے اوپر عطف ہو گیا انتم کے اوپر، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر عالمو اس کی بھی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، جو کہ ہم کہیں گے معذوف. ٹھیک ہے، یا ہم اس کو ویسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے جس کی خبر معذوف ہے، مگر ام کی وجہ سے ابھی ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے، جو پیچھے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں طریقے سے ابھی آپ اس کو اس لیول پہ دونوں طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. جب آگے جائیں گے تو پھر اس کو توڑ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ میرا خیال ہے آیت یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مکمل تو نہیں ہوئی ہے مگر یہ جتنا اس لیسن میں تھا وہاں تک یہ مکمل ہو گیا ہوا ہے. لفظی ترجمہ میں نے جان کر کے اس کا اسکپ کیا کیونکہ یہ سب آپ کو آتا ہے، کوئی نیا لفظ اس کے اندر ہے نہیں. عالمو جو ہے وہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ تفضیل، پتہ ہے ہمیں بس. ٹھیک ہے، شرط، ہاں جی پورا جملہ ہے، ہاں بالکل صحیح ہے کیونکہ انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ پورے جملے کا اعراب پوچھوں گا تو پورے جملے کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہودیت و نصرانیت عظیم نبیوں کے آنے کے بعد ایجاد کی گئی، ورنہ ان انبیاء کرام کا دین تو اسلام یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا تھا. تو یہ ہم قرآن میں کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت آنے کے بعد ہی گمراہی میں پڑے لوگ، اور یہ جو نئے نئے مذاہب بنائے لوگوں نے وہ گمراہی ہے نا، واپس لوٹ جائیں اصلی دین کی طرف. انتم عالم ہو، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک زبردست اعلان ہے. کوئی ضدی انسانی ہوگا جو اتنی واضح اور مؤثر باتوں کا انکار کر دے گا. حدیث جو اس میں ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے اصل میں یہ بڑی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا، صحیح بخاری کی ہے. والانبیاء اخوۃ للات، اور انبیاء جو ہیں وہ کیا ہے؟ بھائی ہیں. اللاتی بھائی جو ہے باپ شریک بھائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جن کا مائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں مگر باپ ایک ہی ہو تو ان کو پھر ہم عربی میں ان کو اللاتی کہا جاتا ہے. امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ودینہم واحد، دین ان کا ایک ہی ہے. تو ایک مثال دی گئی جس طرح ہوتا ہے کہ ایک باپ کی جو ہے وہ اولادیں جو ہیں وہ الگ الگ ماؤں سے ہو سکتی ہیں
مگر باپ تو ان کا ایک ہی ہوگا، اس لیے ان کا نسب وہی رہے گا، سب اولادوں کا نسب وہی ہوگا اس باپ، کیونکہ نسب اس باپ سے ہی چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ دین جو ہے نا ان کا ایک ہی ہے، ہاں انبیاء جس امت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو دین اصل میں کیا ہے؟ دین اسلام ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، یا کسی اور نبی کو ماننے والے ہوں، وہ سب اصل دین اسلام پر ہی ہوں گے تو فلاح پائیں گے۔ تو الحمدللہ آیت کا یہ سب مکمل ہو گیا ہے۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور تو ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اسباق دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے، یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے۔ یہودیت اور نصرانیت بعد کے لوگوں نے ایجاد کی، انبیاء کرام تو مسلم ہی تھے۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں آیات کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اے اللہ ہمیں مخلصین یعنی مخلصوں میں سے، اور مخلصین یعنی چنے ہوئے، یہ اسم فاعل اور مفعول دونوں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شامل کر دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں گے مخلص وہ ہوگا جس کو خاص کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان میں سے بنا دے، اور ہم مخلص کون سے ہو جائیں؟ اخلاص والے ہو جائیں، یعنی کہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ انشاءاللہ جب بھی ممکن ہو میں اپنی نیت کو چیک کروں گا، اور میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کام کروں گا، یہ ہمیں پلان بنا لینا چاہیے۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں، ابھی میرا خیال ہے 5-10 منٹ ہے نماز میں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ اعمال عمل کی جمع ہے، یہ ہمیں آتا ہے، کوئی نیا لفظ آئے گا تو پھر میں رکوں گا ورنہ نہیں رک رہا۔ عالمن سے اسم تفضیل جو ہے وہ عالمو آ گیا۔ قالا کی گردان ہمیں آتی ہے، کانا کی گردان بھی ہمیں آتی ہے۔ ہاں حاجہ یحاجو، یہ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ باب مفاعلہ سے، ہا جیم جیم اس کا مادہ ہے، حاجہ یحاجو، حاجج محاجن، اور محاجن دونوں جو ہے وہ اسم فاعل اور مفعول ایک ہی ہوں گے اس کے، اور محاجتن جو ہے یہ مصدر ہو گیا اس کا، جھگڑا کرنا۔ ٹھیک ہے، اخلص یخلصو سے مخلص اخلاص اسی کا مصدر ہے، تو مخلص اور مخلص کی مثال ابھی ہم نے دعا میں بھی دیکھ لی، تو آسان ہے یہ۔ باب اس کا کون سا ہے؟ افعال۔ گرامر شروع کر لیتے ہیں جب تک نماز مغرب کی بریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹاپک ہے آپ کی گرامر کا، اگلے لیسن میں تو انشاءاللہ ریویژن ہی ہے۔ تو اعرابی حالت میں تو اب کوئی ہمیں کنفیوژن نہیں ہے کہ 3 اعرابی حالتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، پیش، زبر اور زیر کے ساتھ۔ پھر پچھلی کلاس میں ہم نے اس کی بھی بات کر لی تھی، جو اسماء خمسہ کی بھی بات کر لی تھی ہم نے۔ تو اب یہاں پہ اس آج کے لیسن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ استثناء ہیں اس میں، یعنی کہ ہم نے کہا کہ اعرابی حالت چینج ہوتی ہے مرفوع پیش کے ساتھ، اور منصوب زبر کے ساتھ، اور مجرور زیر کے ساتھ، یہ نا کچھ اسماء ایسے ہیں جو زیر نہیں لیتے ہیں، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ تو اس کی مثال جیسے یہاں پر ہے، ایک پہلی استثناء کیا ہے کہ تنوین نہیں ہے اس میں، اللہ اکبر ہو، تو کچھ اسماء ایسے ہیں جو تنوین نہیں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، کچھ اسماء ایسے ہیں جو تنوین نہیں لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کسرہ بھی نہیں لیتے ہیں، تنوین تو نہیں لے رہے ہیں، کسرہ بھی نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کی مثال QC1 میں ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ آ رہا تھا اللہم صلی علی محمدin، آ رہا تھا نا 2 زیر کے ساتھ، مگر یہی جب صلیت علی ابراہیم آ گیا، یہاں پہ ایک تو ابراہیم تنوین نہیں لیتا اس لیے ابراہیم بھی نہیں، ابراہیم ہوگا، مگر پھر ابراہیمہ اور ابراہیمہ ہوگا، ابراہیمی نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں نے کچھ اسم ایسے استعمال کیے کہ اس میں
تنوین نہیں ہوگی اور زیر بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے اب کچھ اصول ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے تو اسماء کو دیکھ لیں، جو میں نے وہاں پہ روکا تھا زاہد صاحب کو کہ مورب اور مبنی کی ہم نے وہاں پہ بات کرنی ہے. اس لیے تو مورب کیا ہوگا؟ جس کی اعرابی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور مبنی کیا ہوگا؟ جس کی اعرابی حالتیں ظاہراً کوئی تبدیلی اس میں نہیں آتی ہے. تو اعراب کس کو کہتے ہیں؟ معنی میں تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو ہم اعراب کہہ لیتے ہیں. اور اسم کی جو تقسیم ہے ہماری دو طریقے سے، ایک مبنی ہے اور ایک مورب ہے. مبنی کی ابھی ہم نے مثالیں دیکھ لی، جیسے ابھی مزید دیکھ لیتے ہیں. آج یہ ابھی ہم نے ضمائر کی بات کی، ضمائر سارے اسماء الاشارہ اس طریقے سے کچھ کے علاوہ مبنی ہے. تو مورب کے اندر پھر فردر دو قسمیں آ جاتی ہیں. مورب میں ایک آ جائے گا منصرف، جس کو کہا جائے گا، یعنی کہ اس کی اعرابی حالتیں تینوں تبدیل ہوں گی. ٹھیک ہے نا، تینوں اعرابی حالتیں تبدیل ہوں گی. اور ایک اور کیٹیگری اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف، یا ایک اور نام اس کا آپ عربی کتابوں میں دیکھیں گے ہوگا ممنوع من الصرف. غیر منصرف کہہ لیں یا ممنوع من الصرف کہہ لیں، وہ بھی ایک ہی بات ہے. یہ ممانعت ہے، ممنوع ہے یہ کہ اس کی حالتیں چینج ہوتی ہیں. تو اب اس کو ایک دفعہ ٹیبل فارم میں اگر ہم بنا لیں تو مبنی وہ ہوں گے جو اسماء اپنی بناوٹ پر قائم رہیں گے. جو حالت، جیسے ابھی انتم دیکھ لیا ہم نے، نحنو دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، یا ہوا دیکھ لیا، پیش زبر جزم وہی رہے گا، چینج نہیں ہو رہا ہے. تو وہ اپنی بناوٹ پر قائم رہیں گے، اعرابی حالت بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جبکہ مورب وہ ہے جو اسماء اپنی بناوٹ پر قائم نہیں رہیں گے، جیسے ہی اعرابی حالت تبدیل ہوگی ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نظر آ جائے گی ہمیں، پیش سے زبر ہو گیا، زبر سے زیر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو مورب اور مبنی کا تو فرق. مبنی کی مثالیں دیکھ لیں. سب سے آسان مثال تو ضمائر ہے، کیونکہ ضمائر کو ہم کہتے ہیں کہ کلو مبنی. ٹھیک ہے، تمام ضمائر جو ہیں وہ مبنی. اب اسماء اشارہ بھی تقریباً سارے مبنی ہیں، سوائے دو والے جو ہیں. ہم نے ہازانی جس طرح پڑھا تھا نا، تو وہ دو والے جو ہیں ان کی ہازینی بھی ہو جائے گا، مگر باقی جو ہے نا سارے وہ مبنی ہیں. اسی طرح سے جو اسماء موصولہ ہے، الذی، اللتی وغیرہ، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ سوائے دو والے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اللذانی اور اللذینی جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سارے مبنی ہیں. تو دو والے یعنی تسنیہ والے جو ہیں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، اس کے علاوہ باقی سارے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ بھی مبنی ہیں. تو مبنی کی مثال جب دینی ہوتی ہے، ہم ضمائر کی اسی لیے مثال دیتے ہیں کہ ضمائر تو سارے ہی مبنی ہیں نا، اس لیے کوئی پریشانی کی بات. اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے جب QC 6 میں جا کے مورب اور مبنی والا لیکچر اٹینڈ کریں گے ہم انشاءاللہ. تو مبنی کی بات یہ ہو گئی کہ بھائی اپنی بناوٹ پر قائم رہیں گے تمام ضمائر اور اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ میں سے اکثر. ٹھیک ہو گیا. مورب میں دیکھیں، مبنی اسماء کے علاوہ تمام اسماء مورب ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھ لیا تھا QC 1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ دو پیش، دو زبر، دو زیر، تو تین اعرابی حالتیں آ گئیں اس کی. مثالیں، اب ضمائر کو ہم نے کہہ دیا ہوا، ہم، ہو، ہم وغیرہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سب مبنی ہو گئے. اسماء اشارہ میں ہم نے کہا کہ تثنیہ کے علاوہ تو ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک ہو گئے. اسماء موصولہ میں بھی ہم نے تثنیہ کے علاوہ کہا تو الذی اور الذین، یہ مثالیں ہوں گی اس کی. اچھا، تو مبنی اسماء کی مثالیں آپ نے پچھلی سلائڈ پہ دیکھ لی. اب مورب اسماء کی طرف آتے ہیں. مورب میں ہم نے کہا کہ دو فردر کیٹیگری آ گئی. ایک یا تو یہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہو گیا، جس کو ہم نے کہا کہ ممنوع من الصرف بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں بالکل. تو اب منصرف میں آ جائیں. جن اسماء پر تینوں اعراب مختلف صورتوں میں تنوین کے ساتھ آ سکے، یعنی مرفوع بالضمہ ہوگا تو دو پیش، منصوب بالفتحہ ہوگا تو دو زبر، مجرور بالکسرہ ہوگا تو
دو زیر، یہ کون کون سے اسما ہو گئے؟ منصرف، ٹھیک ہے نا. مورب ہے، مبنی نہیں ہے یہ، اور مورب کی فردر کیٹیگری منصرف. اور غیر منصرف جو ہیں وہ کون سے ہوئے کہ جن اسما پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے مثال دیکھ لی کہ ابراہیمو ہے اور پھر ابراہیمہ، اس کی جب منصوب ہوگا تو بھی بالفتح ہوگا، اور مجرور یہ بالکسرہ تھا نا، یہ بالفتح، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں حالتیں اس کی ایک ہی رہیں گی. تو اس کو آپ نے مبنی نہیں کہنا ہے، یہ موربی مگر غیر منصرفی کیٹیگری میں آئیں گی، تو اس لیے ان کی ظاہری حالت ہمیں صرف یہ دو نظر آئے گی، ایک پیش والی اور ایک زبر والی. جیسے ہم نے آج دیکھ لیا کما صلیت علی ابراہیم تھا لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. آج کی ان کے ساتھ بھی ابراہیم آیا تھا. اب یہ نوٹ دیکھ لیں، یہ ریڈ کلر میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تاکہ اس کو آپ نوٹ کر لیں. تمام اسما عام طور پر منصرف ہوتے ہیں جب تک کہ ان میں غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ نہ پائی جائے. اب یہ پھر جب آپ آگے جاتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا 8 ہیں شاید، تو ان وجوہات میں سے کچھ ہوں گی تو پھر وہ غیر منصرفی کیٹیگری آئیں گے، ورنہ منصرف ہی رہیں گے. تو وہ کچھ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں آج کے لیسن میں جو شامل ہوئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو غیر منصرف ہے اسم علم. اسم علم کی ہم نے بات نہیں کی تھی، اس لیے آج ہم بات کر لیتے ہیں. جو گیون نیمز ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ہم کہتے ہیں عربی میں اسم علم، ٹھیک ہے نا. تو عورتوں کے جو نام ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، عائشہ تن کبھی آپ نے نہیں سنا، فاطمہ تن کبھی نہیں سنا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو عورتوں کے نام جو ہے نا وہ پیش کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ غیر منصرف کی مثال ہو گئی. مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون ہو، اس لیے یہ بھی عثمان سلمان کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اسی اسم علم کی کیٹیگری میں مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہو، اسامہ، سلمہ، طلحہ، معاویہ، ان میں بھی تنوین کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اس کی جو حالت نصب اور حالت جر ہے وہ دونوں زبر کے ساتھ ہوگی، بالفتحہ کہیں گے ہم اس کو. فرشتوں کے نام پھر آ جائیں، جبریلو، میکا کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، چلیں خیر، ہاروت، ماروت، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. پھر یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں علم میں کون کون سے والے ہیں جو غیر منصرف کی کیٹیگری میں آ گئے. ابھی ہم اسی غیر منصرف کیٹیگری میں ہی ہیں، کچھ اور نام بھی ہیں، اور شہروں کے مؤنث نام کسی جگہ کے نام کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جیسے جہنم، ابلیسو. اب یہ آپ کو غیر منصرف ہی ملیں گے. شہروں کے مؤنث نام جو ہے نا، یعنی کہ جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، مکتو، تو مکتا مکتا ہی رہے گا، مکتی کبھی نہیں بنے گا یہ، ٹھیک ہے نا. کوفتو، بصرتو، اس طریقے سے. پھر غیر عرب نام انبیاء کے، اچھا اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں، سارے نہیں ہیں ایسے، ٹھیک ہے نا. اکثر نام جو ہے نا غیر عرب نام جو ہے وہ سب غیر منصرف ہیں، ابراہیم و اسحاق. اسی لیے آپ نے دیکھ لیا کہ درود ابراہیمی میں جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، کیونکہ محمد جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، وہ منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہے ابراہیم، اس لیے صلیت علی ابراہیم کر دیتے ہیں. اسی طرح اسحاق، یعقوب، ہارون علیہ السلام، بہت سارے نبی ہیں. چند نبیوں کے نام ہیں جو غیر عرب ہیں پھر بھی وہ تنوین لیتے ہیں. اب اس کی کوئی لاجک نہیں، لاجک یہ بس عربوں نے ایسے ہی بولا ہے، تو قرآن میں بھی ایسے ہی آ گئے جیسے عرب بول رہے تھے اس کو. ملکوں کے نام آ گئے، پاکستان ہو، ٹھیک ہے نا، افغانستان ہو، مصر ہو، عراق ہو، اس طریقے سے. شہروں کے نام دیکھ لیں، لاہور، پشاور، کابل، بابل، اس طریقے سے. دیگر نام فرعون، قارون، یاجوج، ماجوج، یہ جو قرآن میں بھی آتے ہیں نام، تو یہ سب غیر عرب نام ہے زیادہ تر. اسی لیے
बगैर उसके आ रहे हैं तनवीन के। फिर इसम तफजील भी, जैसे हमने आज अकबरू देखा था, अकबरुन तो नहीं पढ़ा था ना हमने, हालांकि कबीरुन से हमने बनाया था अकबर, अकबरू, मगर वो अफआलू के वजन पे आ रहे थे, तो इस वजन पे जो अस्मा आएंगे वो गैर मुनसरिफ हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसम मुबालगा भी जो फालानू के वजन पे आएंगे, अब जैसे ये अफलू के वजन पे आ रहा था अहमदू, अमजदू, अकबरू, अशरफू, और फालानू के वजन पे आ गया रहमानू, अफशानू, गदबानू, जोआनू। रहमानुन तो कहीं नहीं पढ़ा है हमने, चाहे अल के साथ हो या बगैर अल के हो, रहमानू ही आता है। ठीक है। उसके बाद ऐसी जमा इनके आखिर में अलिफ के बाद दो या ज्यादा हुरूफ हो, ये भी हम देख चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मसाजिदू, ठीक है ना, मसाबीहू, शयातीनू, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए। अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? अलिफ के बाद हमजा आ रही होती है तो उस अलिफ को खींच के पढ़ते हैं, अस्समाउ, तो उलमाउ, तो ये अलिफ ममदूदा हो गया। एक अलिफ मकसूरा अभी हमने बात की थी नसारा के ऊपर जो खड़ा हुआ था, खड़ी जबर जिसको हम कह रहे थे, ठीक है ना, तो वो अलिफ मकसूरा थी, अलिफ ममदूदा है। मद, कुरान करीम में तो यहाँ पे फिर मद लिखा हुआ भी मिल जाता है, ताकि आपको पता होगा इसको खींचना है, खींचने की वजह क्या है। हमजा ये तजवीद की क्लास में का टॉपिक है, मगर फिर भी मैंने कहा चले बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह रोहमाउ, शुहदाउ, ठीक है, फुकराउ, जिस तरह से होता है। तो अब बात ये हो गई कि मुनसरफ इसम जो है वो तीनों हालतें उसकी हमें ज़ाहिरन भी नजर आएंगी, और जो गैर मुनसरिफ है उसकी ये दो हालतें जो हैं वो हालतें चेंज होंगी। इसको आप मबनी तो नहीं कह सकते, मगर ज़ाहिरी हालत उसकी जो है वो वही रहेगी, कसरा वो नहीं लेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है अब हम यहाँ पे ब्रेक कर लें, नमाज पढ़ के आ जाएं और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है चंद स्लाइडें भी और हैं, इसको एक्सप्लेन करने में को 5-10 मिनट लग सकता है। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, नमाज पढ़ के आ जाते हैं और यहीं से फिर इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नमाज पढ़ लें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुश आमदीद आप सब लोगों को। और क्लास जहाँ पे हमने पहला लेसन स्टॉप किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो सेकंड लेसन है, मैंने कहा था वो बहुत छोटा सा है, तो इसलिए पहला लेसन हमारा थोड़ा सा टाइम मैंने उसमें ज़्यादा लगाया है, ताकि अब कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो कुछ कन्फ्यूजन अगर किसी को अभी भी है तो वो क्लियर हो जाए। तो जो अभी हमने ग्रामर पार्ट में पहले लेसन के अंदर पढ़ा, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में, उनके लिए डॉक्टर साहब ने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, जिसकी मदद से शायद आप लोग ज़्यादा आसानी के साथ याद कर सकें। अगेन मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि इसका रट्टा लगाएं, बट अगर आप समझते हैं कि ये हेल्पफुल है तो इस तरीके से भी आप उन अस्मा को याद रख सकते हैं कि जो गैर मुनसरिफ हैं, ताकि कुरान करीम को पढ़ते हुए आपको रिकॉल करना आसान हो जाए। तो कहानी उन्होंने इस तरह से बनाई है कि मुआविया ने शादी की मरियम से। तो अब मुआविया देखें किस कैटेगरी में आया, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आती है। फिर मरियम किस कैटेगरी में आ गया, औरतों के नामों के अंदर आ गया, और गैर अरब नामों में भी आ जाता है वैसे। फिर मरियम से उनके यहाँ औलाद हुई। औलाद के 4 नाम इन्होंने बता दिए हैं, इब्राहिम, अहमद, अफ़ान, उमर। तो अब ये मर्दों के वो नाम जो हमने अभी पढ़े, उनको उन्होंने 4 नाम इकट्ठे कर दिए। उसके बाद फिर वो सब मिस्र गए, तो मिस्र जो है मुल्कों के नाम हमने वो वाले पढ़े गैर मुनसरिफ। और फिर और खाया मताइम, तो मफाइल के वजन पे जो अभी हमने अस्मा पढ़े थे वो यहाँ पे आ गए, और वो सब थे
सुअदा, सुअदा मताइम क्या होता है? खाने की जमा होगी ना, मताइम, ठीक है। और सुअदा वो सब थे, सुअदा यानी कि खुश थे, ये भी एक जमा का सीगा आ गया। और ये इसको किस कैटेगरी हमने पढ़ा? फ़ुअला की कैटेगरी में अभी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि लेकिन मुआविया थे गदबान, तो गदबान आ गया, गुस्से में थे। गदबान हमने पढ़ लिया फ़ालान के वजन पे जो अस्मा आ रहे हैं, रहमान, अफशान वगैरह। तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मसारीफ की वजह से, तो मसरफ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जमा यहाँ पे मसारीफ बन गई कि खर्च। हाँ, जब जाहिर सी बात है घूमने फिरने जाएंगे, खाने पीने, तो खर्चा तो होगा, तो अखराजात की वजह से वो हो गए। नोट क्या लिखा है? दिस स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन अरेबिक टीचर ऑन द इंटरनेट। ये डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है कि ये स्टोरी इन्होंने वहां से अडॉप्ट की है, ठीक है। तो अब मुआविया से आप देख लें, फिर उसामा, हुज़ैफा, हमजा, ये आपको याद रह सकते हैं। मरियम से आपको फातिमा, आयशा, ज़ैनब वगैरह औरतों के नाम याद रह सकते हैं। इब्राहिम से फिर आपको जो गैर अरब वाले नाम हैं, इस्माइल, इसहाक, याकूब, फिरौन, हामान वगैरह, ये सब याद रह सकते हैं। फिर अहमद से जो इस वजन के ऊपर है, अकरम, अकबर, अरहम वगैरह, ये आपको याद हो जाएंगे अफल वजन पे। अफ़ान से जो अपने अलिफ नून वाले मर्दों के नाम पढ़े थे, तो रमदान, उस्मान, सलमान वगैरह आपको ये याद रह जाएंगे। फिर उमर इस वजन के ऊपर, मुदर और जुहल, ये भी याद रह सकते हैं हमें। उसके बाद फिर शहरों के नाम जिस तरह से मक्का, लंदन और बाबिल। मताइम इस वज़न के ऊपर, मनाफे, मशारिब, मसाजिद, सुअदा, खुलफा, उलमा और उकला। गदबान के वज़न पे जवान, ताबान, शबआन, ये सारे। और मसारीफ के वज़न पे मसाबीह, महारीब, मवाक़ीत। गैर मुनसरिफ अस्मा में रफ़ा, नसब, जर के कवायद से मुताल्लिक कुछ इस्तिस्नाआत हैं जिनको आप बाद में पढ़ेंगे। मैंने बताया था ना कि अभी इंट्रोडक्शन किया है सिर्फ हमने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का, इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं जो इस्तिस्ना है इसके, उनको फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे अभी एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि जी ज़रूरी नहीं है सारे गैर अरब नाम जो हैं वो बगैर तनवीन के हों, या जो अम्बिया के नाम आते हैं वो सारे जो हैं वो गैर मुनसरिफ हों, ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ मिलेंगे जो मुनसरिफ भी हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस आपको पता है, ये कोर्स शुरू करते ही हमने कहा था कि एक्सेप्शंस के लिए हमेशा खिड़की खुली रखनी चाहिए दिमाग की। अच्छा, ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अगली पूरी क्लास हमने रखी हुई है रिवीजन की। तो मेरा ख्याल है ये जो ग्रामर हमने पढ़ी है QC1 से लेके अब तक, उसका आज नहीं करते हैं हम इयादा, क्योंकि इयादे की हमने पूरी अलग क्लास रखी हुई है, ठीक है। और उसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग तैयारी करके आएंगे अगली क्लास में। जो पूरे कोर्स की ग्रामर हमने पढ़ी है उसकी एक रिवीजन हम करेंगे, और फिर गर्दानें जो अब रह गई हैं वो भी मेरा ख्याल है याद कर लेते हैं, और वो सुन भी लेंगे फिर हम यहाँ पे, ठीक है, अगली क्लास में। यहाँ पे ये वाला लेसन कंप्लीट करके हम कंटिन्यू कर लेते हैं अगला लेसन यहीं से। तो सूरतुल बकरा की आयात 141 और 140 हम इस लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये आपको पता ही होगा कि 141वीं आयत कहाँ पे ख़त्म होती है? जहाँ पे पहला पारा आपका मुकम्मल हो रहा है, जुज अलिफ लाम मीम मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह QC6 में जब आप आएंगे तो फिर दूसरे जुज से शुरू करेंगे, सयाकूल, ठीक, इंशाल्लाह। तो इरादा है ना भाई QC6 करने का आप लोगों का? अभी ब्रेक में कोई मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा कि भाई अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलें देखते हैं अभी।
تو ٹاپک وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. ہم نے جو تیسرا اشارہ پڑھا تھا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا، وہ آیت آدھی پڑھی تھی، وہی آدھی آیت کمپلیٹ ہوگی 140 اور پھر 141 تو ریپیٹ ہو رہی ہے جو ہم نے پچھلے لیسن میں یہ آیت پچھلے سے پچھلے میں پڑھی تھی. تو وہ تو میرا خیال ہے سب کو آتی ہے، اس کی پوری ترجمہ تشریح وغیرہ ہم سب کر چکے ہیں. جو اشارے اس لیسن کے ہیں اس میں سے آخری دو اشارے جو ہم نے آج پڑھے، ایک جھگڑا اور دوسرا بڑا ظالم، سے ہم یاد رکھ لیں گے کہ بڑا ظالم جو شہادت کو چھپائے. ٹھیک ہے نا. تو پچھلے آیت سے تعلق وہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ بھئی گزشتہ آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ حق کی طرف لوٹ آؤ، تو وہی بیان جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اسباق جو ہمیں ان آیات سے مل سکتے ہیں کہ حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہو تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. یہ حدیث ہم نے ابھی پچھلے دنوں بھی پڑھی تھی، آج پھر اس سبق میں ریپیٹ ہو جائے گی. نیا لفظ اس میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، الحمدللہ سب آتے ہیں آپ کو. تو میرا خیال ہے اس کو پہلے سن لیتے ہیں، اس آیت کا جو بقیہ حصہ ہے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن أظلم ممن كتم شهادة من الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ کیونکہ الفاظ سب آپ کو آتے ہیں، کوئکلی کر لیں ذرا جلدی سے. من ازلم، ازلم کیا یہ اسم تفضیل، ٹھیک ہے. ممن کیا ہے، من اور من مل کر کے ممن بن گیا. کتاما فعل پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، کتاما یک تمو، ٹھیک ہے. شہادہ عندہ من اللہ و ما اللہ بغافل اما، یہ اما کیا ہے، یہ ان اور ما مل کے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تعملون، ترکیب دیکھ لے، ترکیب بھی آسان ہی ہے ویسے. وا اور ہے، اور یہ وہی عطف پیچھے سے جو بات ہو رہی تھی اسی کی کنٹینیوشن ہے. تو یہ جملہ پچھلے والے جملے سے کنیکٹ ہو رہا ہے اس وہاں سے. من کیا ہے، من ہے کیا، اس سے میں فیل ہے، پہلے وہاں تو آئے نا پھر دیکھیں گے نا. ہاں اس سے میں یا فیل ہے من، اسم ہے. اسم کی کون سی قسم ہے؟ ہاں نہیں یہاں پہ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ من بھی تو کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. ہاں یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اسم استفہام والا ہے، ٹھیک ہے نا. من کون جس کے من، ٹھیک ہے نا. وہ بھی ابھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو من کیا ہو جائے گا ہمارے پاس. اب ترکیب میں اگر ہم دیکھیں تو جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو اس اسم کو ہم کیا کہیں گے، مبتدا کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ گمان ہو سکتا تھا جیسے سر نے کہا کہ کہیں اسم موصول تو نہیں ہے یہ، مگر اگر اسم موصول والی ہوتی پھر اس کے ساتھ ہم صلہ ڈھونڈتے اور پھر اس کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہوتی. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں، یہاں پہ سیدھا سیدھا سوال کیا گیا ہے، من ازلم کون. تو ازلمو کیا آ گیا یہاں پہ، خبر ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اسم میں مرفوع حالت رفع میں آسانی سے ہم نے اس کو خبر کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. من کیا چیز ہے، من اور من مل کے بنانا. تو من کیا ہے، من حرف و جر ہے، تو جار مجرور کی جوڑی ہو گئی ہے. اور جار مجرور کے متعلق ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کسی کے متعلق ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. کسی کے متعلق ہو سکتا ہے، یا تو آگے کسی کے متعلق ہوگا یا پیچھے کسی کے متعلق ہوگا. تو اگر ہم اس کو یہاں پہ جملے میں دیکھیں گے، کون بڑا ظالم ہوگا، اس سے جو ممن تک آ گیا نا، پھر قتم آ رہا ہے. تو اب یہ کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ آگے سے مل رہا ہے کہ پیچھے سے مل رہا ہے.
نہیں جار مجرور کی بات ہو رہی ہے، وہ آگے من کے ساتھ تو آگے الگ بات ہو رہی ہے نا. ممن جو جار مجرور ہے وہ ازلم، ٹھیک ہے نا. ہاں خبر سے متعلق بن رہی ہے. ابھی کتما دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، کتما کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. کتما کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے. اور اس سے پہلے اب جو من آ رہا ہے تو اس من کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پیچھے سے جواب آیا ہے اسم موصول. تو اب اس کے ساتھ چلا آئے گا ایک جملہ جو ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ والا من جو ہے اسے ترجمے میں ہم نے کہا کہ جو یا جس نے ہو رہا ہے نا، جو کے ساتھ ہمیشہ کوئی آگے کنیکٹ ہوگا نا کچھ، تو اس لیے پھر وہ صلہ اس کا ہوگا جس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. کلاس میں ہم نے بات کی تھی مگر آج شاید کسی نے مجھ سے بریک میں پوچھا ہے تو اس لیے میں نے کہا بھائی کلاس سے پوچھ لیں. ہم نے اسم موصول جیسے الذی الذین وغیرہ تھا، من اور ما بھی ہم نے اسم موصول کیا، تو ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا صلہ یعنی کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. موصول ملانے والا ہوا نا، تو صلۃ الموصول جو اس کو ملا رہا ہے. اب اس سے ریلیٹ ہو رہا ہے جو چھپائے. چھپائے کو الگ سے آپ نہیں کر سکتے ورنہ تو کتاما کا مطلب ہو گیا اس نے چھپایا، ٹھیک ہے نا. مگر اس من کے ساتھ جب مل رہا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں جس نے چھپایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو الذی الذین وغیرہ اسماء موصولہ ہیں، کہا ہی اسی لے جاتا ہے کہ یہ ریلیٹیو ناؤن ہے. انگلش میں بھی تو ان کو ہم نے ریلیٹیو ناؤن پڑھا تھا نا. الذی الذین یہ ریلیٹ کرتے ہیں. کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ تو وہی وہ جو ہاں صلہ جو ہے، نہیں اس کے بعد ہی آئے گا، پیچھے نہیں ہوگا، اس کے بعد ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں صلہ پورا جملہ ہوگا جس سے وہ ریلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جملہ کیا آ رہا ہے؟ کتما شہادتن. تو کتما کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. فاعل اس کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں، موجود ہے، چھپا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے مگر ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فاعل ہو گیا، شہادتن مفعول بھی ہو گیا. تو اب یہ پورا جملہ بن جاتا ہے کہ کتما جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور شہادتن جو ہے مفعول بھی ہے. پہچان کیا ہے مفعول ہونے کی؟ اس کی اعرابی حالت نصب میں نظر آ رہی ہے ہمیں. تو بس آسان سا کام ہو گیا یہ کہ اب آپ نے کہا کہ بھئی یہ اسم موصول ہے اور یہ جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہو گیا، صلۃ الموصول، ٹھیک ہے. ہاں جو صلۃ الموصول جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا، مگر یہ تو آپ کا اسم موصول تھا نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو مان آیا تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم و استفہام ہے، اس کو ہم نے مبتدا کہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ خبر آ رہی تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے، ایک سینٹینس آ رہا ہے اس کے آگے، تو اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ یہ صلۃ الموصول یعنی کہ ریلیٹیو سینٹینس ہے اس ناؤن کا جس کی بات ہو رہی ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہم الذین انعمت علیہم. الذین کہتے ہیں وہ جو کون؟ جو جن کے اوپر انعام کیا آپ نے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو چھپایا جس نے، سیدھی سی بات ہے. کلیئر ہو گیا یہ اسم موصول کس کا سوال تھا؟ ٹھیک ہے. میرا تو خیال تھا کہ ہم نے بات کی ہے کلاس کی مگر چلے نہیں کی تھی تو آج ہو گئی ہے. کسی سیکھ میں ذرا اور ڈیٹیل میں جائیں گے اس میں انشاءاللہ. اندہ اندہ کیا ہے؟ اسم کی کون سی قسم ہے؟ ظرف ہو گیا. ظرف ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تو اگر یہ ہاں ظرف کی اگر فردر قسم کی ہم بات کریں تو زمان اور مکان کی ہم نے بات کی تھی. اب اندہ سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کوئی کسی ٹائم کی بات ہو رہی ہے یا کسی لوکیشن کی بات ہو رہی ہے؟ تو مکان ہو گیا ظرف کا، ٹھیک ہے. اب یہ اصطلاحیں جو ہے نا تھوڑا آپ استعمال کریں گے تو پھر ایک دم سے کلک کریں گے ورنہ تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. اچھا ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ زمان زمانے سے آیا ہے، زمانہ ٹائم پیریڈ ہے. شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی یہی کیا کرتے تھے مگر پھر استعمال کرتے کرتے آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ فوراً کہ اچھا بھائی یہ اسم ظرف زمان ہے، اسم ظرف مکان ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اندہ کے ساتھ ہو. اب یہ مضاف اور مضاف
इलैहि भी हो गया, ठीक है। हाँ, मगर वो थोड़ा सा आगे जाकर के कर लें, अभी सारी तरकीब आज 5 में मत करें ना, कुछ 6 के लिए छोड़ दें। ठीक है, सिंपल सिंपल रखे ना, है जरूर है, मैंने बताया अभी हम मुख्तसर कर रहे हैं, आपने क्योंकि सारी चीजें पढ़ी भी नहीं है ना, जितनी पढ़ी हुई है उतना अप्लाई करें ना। आप चाह रहे हैं हम सारी अप्लाई कर दें, जो नहीं भी पढ़ी है वो भी अप्लाई कर दें, तो ये ठीक बात नहीं है। सही है। अच्छा, मिनल्लाह, मिनल्लाह क्या है? जार मजरूर हो गया। और हाँ, इंदहू की तो हमने बात कर ली थी ना कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, ठीक है। तो मिनल्लाह जार मजरूर हो गया। अब ये जार मजरूर भी किसी के मुताल्लिक बनेगा, तो इस जुमले के अंदर हमें कुछ नजर आ रहा है कि किसके मुताल्लिक बन रहा है ये। अब ये वाली चीज भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी आप फिलहाल ये समझ सकते हैं कोई चीज छुपी हुई है इसके मुताल्लिक है, मगर आप इसको शहादत से रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसलिए मैं तर्जुमे में किया था कि छुपाए गवाही जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह की तरफ से क्या चीज है? गवाही, उसके पास शहादत है मतलब ना, ठीक है। चले, तो ये जुमला मुकम्मल हो गया, अब आगे चले। वाह, अब ये भी वाव अतफ हो रहा है, पिछले जुमला ये जो ये पूरा हमने पढ़ा इसके साथ कनेक्ट हो रहा है अगला जुमला इस वाव की वजह से। माँ कौन सा वाला है यहाँ पे? इसको आसानी के लिए अभी कर लें, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, माँ मुशाबा बिल ऐसा वगैरह ये चीजें अभी नहीं पढ़ी, इसलिए अभी इसको बस सिर्फ माँ नफी वाला ही कर लें इस लेवल पे। आगे जाके हम पढ़ेंगे जब ये वो भी पढ़ लेंगे तो कि इसका भी इसम होगा और इसकी भी खबर होगी, मगर अभी किसी फाइल में आपने नहीं पढ़ा, इसलिए बस माँ नफी के लिए हो गया, ठीक है। अल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाहु जो है हमें इससे मरफू नजर आ रहा है, तो अगर वो माँ को अभी मैं उस कैटेगरी में नहीं लेके जाऊं जो भी आपने नहीं पढ़ी है, तो हम इसको माँ को सवाल समझ के फिर सॉरी सवाल नहीं, नफी वाला नहीं वाला समझ के माँ नाइया कह के, और मैं आगे चला जाता हूँ कि अल्लाह जो है वो मुब्तदा हो गया, और बेगाफिलिन जो है ये क्या चीज बनी? बेजाफिलिन, बेगाफिलिन क्या क्या है? ये जार मजरूर की जोड़ी हो गई, तो ये किसी चीज के मुताल्लिक होगा। अब वो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं खबर, ठीक है, और खबर तो हमें अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है ना, तो इस जोड़ी को हम कह सकते हैं कि ये उस जार मजरूर है मुताल्लिक जो खबर माजूफ है, या उसका कायम मुकाम कह लें हम इसको, ज्यादा आसान हो जाएगा काम, ठीक है। ये गाफिलिन क्या है? जार मजरूर की जोड़ी हो गई। जार मजरूर हमने कहा हमेशा किसी के मुताल्लिक होता है, यहाँ पे हमें खबर नजर नहीं आ रही है, तो हम कह देते हैं कि जो खबर माजूफ है ये उसके मुताल्लिक हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे तो बहुत आसान है, तो आप खुद ही कर लेंगे। अन और माँ क्या है? ये भी जार मजरूर हो गया, ठीक है, और ये जार मजरूर भी किसी के मुताल्लिक होगा। तो माँ को हम अगर पहचान लें कि कौन सा वाला माँ है, नफी वाला है, कोई इस्तिफाम वाला है, या इस इसमाए मौसूला में से है। हाँ, तो अगर हम इसको कहें इससे मौसूल है, तो फिर आगे इसके सिला आना चाहिए। सिला जो है ये पूरा जुमला आ गया, तामलून, ठीक है। माँ जो है इससे मौसूल हो गया, और उसका सिला जो है वो। तो अब माँ जो है ये किसके मुताल्लिक हो सकता है? ये जो यहाँ पे इसमें फाइल आया है उसके मुताल्लिक हो सकता है ना ये। गाफिल से जो, तो जिससे गाफिल हो रहे हैं वो रिलेट उससे हो रहा है ना, ये समझ आ रही है बात? मा तामलून जो है ये इससे मौसूल के साथ उसका सिला पूरा जुमला आ गया, जो फेल मुजारे है आपका तामलूना। ये बात सबको क्लियर हो गई है, या कंफ्यूजन है अभी इसमें कुछ? दोबारा देख लें। हमने कहा ये वाह जो है ये पिछले जुमले के साथ कनेक्ट कर रहा है इसको, तो अतफ हो गया।
اس ما کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ نفی والا ہے، نہیں کے معنوں میں آ گیا. یہاں سے اللہ مبتدا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ لکھی ہوئی، چھپی ہوئی ہے. جو یہ جار مجرور کی جوڑی آئی ہے یہ قائم مقام خبر ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہیں گے یہ قائم مقام خبر ہے. ٹھیک. اب اس قائم مقام خبر میں جو اسم آ رہا ہے غافل، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا ہے؟ اسم فاعل ہے آگے نا، غافل. تو اس کے متعلق جو ہے نا ان اور ما کی جو جوڑی آئی جار مجرور والی وہ اس کے متعلق ہو گئی. اور ما اس جوڑی کے اندر جو ما جو اسم ہے وہ اسم موصول ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو ہے تا ملونا یہ آ گیا. یہ آسان کر کے میں نے آپ کو اس طرح سے بتا دیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہ شبہ جملہ خبر وغیرہ نہیں پڑھا ہے، تو اس لیے ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں. اور یہ ما مشابہ ولیسا وہ بھی نہیں پڑھا ہے ابھی ہم نے، اس لیے یہ چیزیں سب QC6 کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، سمپل والی ترکیب کریں. اور جس نے کوئی ایڈوانس پڑھی ہوئی ہے، اگر کلاس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی ایڈوانس پڑھی ہوئی ہے تو وہ خود ہی پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، باقی کلاس کو مشکل میں مت ڈالیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں میرے سبجیکٹ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے، کوئی اور عربی کہیں اور سے کچھ پڑھ کے نہیں آئے ہیں، کوئی اور کورسز نہیں کیے ہوئے ہیں، صرف QC1 سے چلتے ہوئے ہمارے پاس یہاں تک آ گئے. اقبال صاحب مثال موجود ہے، ایسے ہی ہے نا، کچھ کہیں اور تو نہیں آپ کچھ پڑھ گئے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ کلاس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. کوئی سوال؟ کلیئر ہے سب کو؟ چلیں الحمدللہ. اس آیت کی بھی ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کی. شہادت، شہادت کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو، تمہارے پاس تو تورات اور انجیل ہے، ذرا خود اس کو چیک کر لو. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ غافل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی سخت تنبیہ ہے کہ اللہ نہ صرف تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے، تمہیں اپنی غلط حرکتوں کا انجام بھگتنا ہوگا. الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اور اب آخری آیت جو ہے اس کی میں نے کہا تھا کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ پچھلے سے پچھلے لیسن میں ہم کر چکے ہیں یہ والی آیت پوری، تو اس کو بس سن لیتے ہیں. آ جائیں بیٹا، آ جائیں اندر، آ جائیں. تو سن لیں اس کو، اور ترجمہ تو آپ لوگوں کو سب کو آتا ہے اور ترکیب بھی ہم اسی کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. تو یہ وہی والی بات ہے کہ یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کی بابت جو عمل کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم نے اس دن ہی بات کی، اس طرح یہ پرانے انبیاء کے بارے میں ان کو کہا جا رہا تھا یہود و نصارہ. تو آج ہم بھی دیکھ لیں ہماری اس امت کے اندر بھی لوگوں نے پھر جو گزر گئے ہیں صحابہ، امہات المومنین، خلفائے راشدین، ان کے بارے میں بھی آج لوگوں نے باتیں کر کے پھر اپنے اپنے فرقے الگ کر لیے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے تھا، جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمارے لیے، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. آج ہماری ساری لڑائی ہے ہی اسی پہ. میں نام جان کر کے نہیں لے رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ کن امہات المومنین، کن خلفائے راشدین اور کن کبار صحابہ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ غلط کیا، یہ صحیح کیا. جو کیا ان کے ساتھ ان کے اعمال چلے گئے، ہم کیوں ان کے لیے لڑیں آج اور کسی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، کسی کو غلط ثابت کریں. بھائی ہمیں اپنے اعمال دیکھنے. آج کے دور میں کیا فرق پڑا ہے اس سے؟ مثال کے طور پہ کوئی 1400 سال پہلے اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، آج کے دور میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ دین مکمل ہو چکا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں، یا تو اس سے پہلے کچھ ہوتا نا، جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد جو اختلافات ہوئے اس کی ہم بنیاد پہ نہ ہمارے عقائد بدل سکتے ہیں نہ ہمارے اعمال بدل سکتے ہیں. ہمارے عقائد اور اعمال وہی رہیں گے جو نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब दीन मुकम्मल हो गया था वहां तक जो बातें आई थी, उसके बाद जो आपस में इख्तलाफ की वजह से लोगों ने किया, ये बनी इसराइल की कहानियां जो है वो, इससे अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए बताया कि हम उनसे नसीहत हासिल करें कि जब बनी इसराइल ने भी यही काम किया था ना, कि जब उनके पास खुली निशानियां आ गई थी उसके बाद उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया था। तो हमारे पास भी है कि हमारे पास किताब मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद है, उसके बावजूद आपस में इख्तलाफ करते हैं और उसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो क़यामत के दिन तुमसे सवाल नहीं होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के नेक कामों को बयान करो। जब तुमको उनके कामों के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा तो ये भूल जाओ कि तुमको उनके नेक कामों से कोई फायदा पहुंचेगा। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे नेक कामों का अजर और सवाब मिलेगा या फिर तुम्हारे बुरे कामों पर सजा। इस आयत को अल्लाह ने दोबारा जिक्र फरमाया इस बात पर जोर देने के लिए कि नसब का आला होना किसी भी इंसान को अल्लाह के पास अजर सवाब नहीं दिला सकता है। हर कोई अपने कामों का जिम्मेदार है। शैतान के धोखों में हरगिज मत आना जो किसी को उसके मुत्तकी और पारसा खानदान के नसब का धोखा देता है। ये भी हमने उस दिन बात की जब ये आयत पढ़ी थी कि हमारे यहाँ भी आज है, ये तो फलां सिलसिले से हैं, ये फलां खानवादे से हैं, ये फलां के क्या कहते हैं, इनका नसब जो है वो फलां से जाके मिलता है। कुछ नहीं होता इससे। अगर आज मैं गलत काम करूंगा तो मैं चाहे मेरा नसब कहीं से भी जाके मिल रहा हो सकता है क़यामत के उनको शर्मिंदा ही कर रहा हूं मैं कि तुम हमारे आल औलाद में से थे और तुम ये काम करके आए हो दुनिया में। तो इसलिए वहां पे ये उम्मीद नहीं रख सकता हूं मैं कि जी मैं यहाँ कोई भी गलत काम करे चला जाऊं और मैं कहूँ जी मैं तो बख्शाया हूँ इसलिए कि मैं मेरी निस्बत उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये दीन हमारा बिल्कुल क्लियर है। जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए, जो उन्होंने किया वो उनके लिए था। और ये वाली हदीस भी इसीलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे रिपीट की है। उस दिन हम पढ़ चुके हैं इस हदीस को, अरबी में भी उर्दू में भी तर्जुमा याद है ना सबको। तो बस ये वही रिपीट हो गई है कि भाई जो इंसान अपने अमाल की वजह से दूसरों से पीछे हो जाता है ना, अपने नसब की वजह से आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर जन्नत में दाखिल होने वाले जो हैं उनके अमाल अगर अच्छे थे और मेरे अमाल जो हैं वो उनके मुकाबले में कम है, तो अपने नसब की वजह से मैं उनसे आगे नहीं जा सकता हूँ कि जी मुझे तो आला मुकाम ही मिलेगा जन्नत के अंदर। क्यों? इसलिए कि मेरा नसब वो था। ये नहीं, दीन हमारा ना कुरान ये कह रहा है ना हदीस, बल्कि इनके खिलाफ कहा जा रहा है। तो आप आज अपनी सोसाइटी में देखें आसपास, अगर ये कॉन्सेप्ट फैला हुआ है तो साफ बता दें कि जी कुछ नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत मुकम्मल हो गई। एक दफ़ा इनका तर्जुमा दोनों आयत का हम फिर पढ़ लेते हैं। और कौन है बड़ा जालिम उससे जिसने वो गवाही छुपाई जो अल्लाह की तरफ से उसके पास थी, और अल्लाह बेखबर नहीं उससे जो तुम करते हो। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में ना पूछा जाएगा जो वो करते थे। असबाब दुआ और प्लान देख लें कि हक को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमारी बातों से और हमारे कामों से गाफिल नहीं है। हर इंसान को अपने अमल का जवाब देना है। अगर किसी के अमाल अच्छे ना हो तो उसका आला नस्ल से होना उसको कोई फायदा नहीं दे सकेगा। दुआ क्या करनी चाहिए हमें कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेहतर अंदाज में कुरान का पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अब जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी उम्मत फिरका फिरका हो गई है, और उन्हीं बातों की वजह से हो गई है जो पिछले लोगों ने ये किया था, उसकी वजह से आज हम फिरका फिरका हो गए। तो हमें चाहिए कि हम इन जो लोग फर्का फैला रहे हैं उन तक सही दीन का पैगाम पहुंचाएं, और वो कुरान और सुन्ना के जरिए से। तो प्लान क्या बनाना चाहिए? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ ग्रोहों के सामने इस्लाम को पेश करने के जो तरीके इस्तेमाल किए हैं उनको मैं अच्छी तरह सीखने की कोशिश करूँगा। बेहतरीन तरीका जो दावा का है, पहले भी हमने बात की कि कुरान फज़क्किर बिल कुरान, कुरान में आता है ना, इससे हमने नसीहत करनी है, इसी से हमने दावा का काम करना है। अस्मा और अफ़ाल देख लें, नया तो कोई भी नहीं है, सब हमने पढ़े हुए हैं। जालिम, अज़लमु इसी का इसम तब्दील है। शहादतुन, शहादातुन गवाही हो गई, और उम्मतुन, उममुन ये भी हम देख चुके हैं। कतमा यक्तुमु ये मेरा ख्याल है QC2 में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उक्तुम, कातिमुन, मकतूमुन और कितमानुन, कितमान छुपाना। कितमान हक उर्दू में भी इस्तेमाल होती है इस्तिलाह के, हक का छुपाना। शहादतुन, शहीदा यशहदु इसकी भी गर्दाना में आती है। गफला यगफुलु ये देख लें, शायद नहीं पढ़ा था हमने, इसकी 6 चाबें जल्दी से कर लेते हैं।
باب نصرہ سے ہے یہ، غفلا، یغفلو، اغفل، غافل، مغفول اور غفلت. اردو میں غفلت یہی ہے. تو گول تا جو سیدھی ہو گئی ہے. عملہ QC1 سے آپ کو گردان آتی ہے اس کی، میں کر رہا ہوں اس کو. کسبہ یکسبو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس دن. ہاں کاسب ہم نے کہا تھا جو محنت کرے کمانے والا ہوتا ہے اس کو کاسب کہا جاتا ہے. مکسوب اور کسب حلال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. قد خلط میں بھی خلا یخلو کر چکے ہیں ہم اس کی گردان. سالہ یسلو بھی کر چکے ہیں. آج کے جو گرامر کا پورشن ہے میں نے بتایا تھا کہ جو سیکھنا تھا وہ تو ہم سیکھ چکے ہیں. تھوڑی سی ریویژن ہے کیونکہ ہم نے ایک پوری کلاس رکھی ہوئی ریویژن کی، اس لیے بس میں کہوں گا 5 منٹ میں اس سے گو تھرو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا، ہیلپ کرے گا یہ آپ کو قرآن کریم پر اپلائی کرنے میں. ڈیفینیشن چھوڑ رہا ہوں میں کیونکہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ صرف کیا ہے اور نحو کیا ہے. اعرابی حالت جو تینوں ہیں یہ بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے اسماء خمسہ کی اعرابی حالت جو تبدیل ہو رہی تھی حرف سے وہ سیکھ لی تھی. آج ہم نے غیر منصرف کی اعرابی حالت پڑھ لی، مبنی اسماء پڑھ لیا. یہ ابھی نہیں پڑھا، اس کو QC6 کے لیے رکھ دیں. مگر آج سوال کسی کا تھا زاہد صاحب کس کا سوال تھا یہ؟ ہاں تو یہ دیکھ لیں یہاں پر اس کو ہم مبنی نہیں کہیں گے. جیسے یہ ہے نا تینوں حالتیں ایک جیسی نظر آ رہی ہے نا، یہ مبنی ہے، ان کی حالت چینج نہیں ہوتی ہے. یہ والے جو اسماء ہے نا ان کی ظاہری حالت وہی رہ رہی ہے مگر ان کو ہم مبنی نہیں کہیں گے، یہ معربی ہیں. اور فرق کیا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ حاضہ جو ہے یہ کہیں پہ مفعول کی صورت میں آ گیا، منصوب آ گیا یا مجرور آ گیا تو ہم کہیں گے یہ مبنی ہے، تو محلن منصوب یا محلن مجرور ہے، یہ مبنی ہے اس لیے کہ. مگر یہ معربی ہیں، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ تقدیرن کا ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو آگے جا کے ہم استعمال کر لیں گے مقدرہ. مگر ابھی آپ یہی سمجھیں کہ جی نظر تو نہیں آ رہا ہے مگر اصل میں ان کی اعرابی حالت چینج ہو رہی ہے. وہ لکھنے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ اس میں پیش اور یا نہیں آ رہا. اگر کھول کر کے میں آپ کو کہوں تو یہ ہے اس کی اعرابی حالت اس طرح سے کہ اصل میں یہ کیا تھا، موسیو، ٹھیک ہے، واو کے یا کے اوپر پیش آ گئی، پھر موسیا، سین کے اوپر زبر، یا کے اوپر زبر، نصب کی حالت آ گئی، اور موسا یہ جر بھی آ گئی. مگر عربوں نے بولنے میں نہیں رکھا، لکھنے میں بھی نہیں رکھا، اس لیے آپ کو ہر جگہ موسا موسا نظر آتا ہے. تو کہیں پہ موسا جب مفعول کے طور فاعل آئے گا تو مرفوع ہوگا، مفعول آ جائے گا تو منصوب ہوگا، اور اگر ہاں کسی وجہ سے حالت جر میں ہوگا تو پھر مجرور بھی ہم اس کو کہیں گے. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں، اس کو آپ نے مبنی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے. اس کی اعرابی حالت جب پوچھا جائے گا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ معلن ہے، یہ نہیں، معلن ان کو کہہ دیں گے آپ، ضمائر کو کہہ دیں گے، ان کی اعرابی حالت تبدیل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور یہی بات جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، ان دونوں کے اندر اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے. عربوں نے ایسے ہی کیا، اس کو استعمال عربوں نے کیا نا، زبان تو ہم انہیں کی سیکھ رہے ہیں نا. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا عربی زبان کو قرآن نازل کرنے کے لیے. صحیح ہے. چلے تو یہ بات ہو گئی. اب یہ جو پچھلے سے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ جملہ یاد کیا تھا، اس کو صرف ہم ایک دفعہ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسم کی حالتوں کی ہم نے بات کی تھی کہ رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے. تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ اور غفور دونوں کی حالت رفع ہے. پھر جب انا آ گیا تو پھر اللہ ہا ہو گیا تھا، اور غفور رحیم اسی طرح تھا. پھر جب ہم نے مفاعیل خمسہ دیکھے تھے تو اس میں پھر ہم نے یہ سارے منصوبات پڑھ لیے تھے. تو کون کون سے منصوبات ہیں ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں. اچھا یہاں جر والے بھی دونوں لکھ دیے ہیں کہ حروف جر کے ساتھ بھی اللہ ہی آ گیا اور مضاف مضاف الیہ میں بھی مجرور آ گیا، وہ بھی دونوں ہو گئے. تو ایک پیج پہ انہوں نے کمپلیٹ کر دیا اس سلائیڈ میں ڈاکٹر صاحب نے. اس کو بس کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں. ذکرتو کیا تھا؟ فعل پلس فاعل، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اس کا مفعول بھی تھا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر ہم نے ذکرن کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر یہاں پہ آ گیا تو یہ بھی منصوب ہو گیا. پھر ہم نے کہا طاعتن، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ وجہ بتا رہے ہیں نا، تو مفعول لہو یا لاجلہ ہی کہہ دیا تھا ہم نے اس کو. پھر ہم نے کہا تھا صباحن، تو اس کو ہم نے کہا تھا مفعول فیہ، کس وجہ سے؟ کیا چیز تھی یہ؟ ظرف تھا یہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نہیں سوری، یہ ہم نے کہا تھا ظرف میں بھی ہم نے دو چیزیں کہی تھی نا، کہ ہاں زمان اور مکان، تو یہ زمان والا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر خلف الامامی میں خلفہ جو ہے یہ مکان والا آ گیا تھا ظرف، تو یہ دونوں ظرف بن گئے تھے. اس کے بعد پھر قائدن اور خائفن کو بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ دو مفعول ہے. کون سے والے؟ حال میں بھی ہم نے کہا تھا ایک ظاہری حال ہے ایک باطنی حال ہے، تو یہ دونوں حال بن گئے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا یا رب العالمین اغفر لی. اس جملے میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور اس کے ساتھ یہ منادا منصوب کب آئے گا؟ جب یہ مضاف ہوگا. تو اس لیے منادا مضاف ہم نے کہا تھا. اگر یہ رب کے ساتھ العالمین نہیں ہوتا نا، تو یا اس پیش کو پیش ہی رہنے سے زبر میں نہیں تبدیل کرتا. یا نے اس کو تبدیل اس لیے کیا کہ یہ خود مضاف ہے. ایک فرلی ہو گیا فا انتا خیرن غافرن، یہ کیا آ گیا بھائی؟ اب کلاس، ہاں ٹھیک ہے چلیں گڈ. اور اس کے بعد وَعَالَمُ انا، اور وہ تو انا اور انا والا جو ہے اسم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا، یہاں بھی کانا کا کی خبر کر لیا ہم نے. اور لا الہ الا اللہ میں ہم نے کہا تھا لا نفی جنس، کہ اس کی تمام قسم کی اگر وہ نفی کر رہا ہے تو پھر وہ بھی تنوین کے بغیر ہوگا، زبر کے ساتھ ہوگا. تو یہ والا ہاں یہ ہے لا، ہے لا، عربی میں کہتے ہیں اس کو لا نافیہ للجنس. لا نافیہ، لا نفی کرنے والا جنس کی. شارٹ میں ہم اردو میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو یہ لائے نفی جنس ہے. تو جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ زبان پہ چڑھا لیں. لا نفی جنس، یہ تین چیز اچھی طرح یاد رکھ لیں، اس کو جیسے مرضی یا کر لیں آپ. ٹھیک ہے. کیا چیز؟ یہ تمییز والی ہم نے بات کی تھی. پچھلے لیسن کو ریوائز کریں نا، پچھلا لیسن ریوائز کر لیں. تو اب اگر آپ پریکٹس کے لیے اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو قرآن مجید کے جو 5 صفحے یہاں پہ اس سلائیڈ میں دکھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ اس کو بڑے آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں. میں ایک ایک چیز نہیں کروں گا، بہت کوئکلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہاں سے آپ نے شروع کیا، اسم آ رہا ہے آپ کے پاس ربو، تو آپ نے کہا کہ یہ حالت رفع میں، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل ہے. اسی طرح پھر للملائکتی میں ملائکہ جو ہے وہ مجرور ہے، کیوں آ رہا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے آ رہا ہے. کیونکہ اس طرح سے کر کے، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو میں اس کو ایک ایک آپ کے ساتھ فالو نہیں کر رہا ہوں. یہ کام آپ پورے قرآن پہ اب کر سکتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ دیکھتے چلے، جتنی آپ نے ابھی تک چیزیں پڑھی ہیں اس کے مطابق آپ کو اسماء ایٹ لیسٹ مورب جو ہے وہ ضرور آپ کو نظر آ جائیں گے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا مجرور ہونے کی کوئی وجہ ہے، جار مجرور ہے، یا مضاف مضاف الیہ ہے. اس طریقے سے کر کے یہ اب آپ کی مشق گھر پہ آپ بڑے آرام سے اس کی کر سکتے ہیں کہ پہلے 5 صفحوں کے اوپر کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو ان 5 کورسوں میں صرف اور نحو کے بنیادی اور ضروری قواعد آپ نے سیکھے ہیں. قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ مزید گرامر بھی اب آپ سیکھ سکتے ہیں. اب آپ کا بس ٹائم ہے کہ آپ دوسرے کورسز لے سکتے ہیں جو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ وہ کورسز لے سکتے ہیں اور آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. لائک لسان القرآن والا کورس اگر آپ لینا چاہتے ہیں، عامر سہیل صاحب والا، وہ لے سکتے ہیں آپ مدینہ بکس والا جو شفیع اللہ صاحب پڑھا رہے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اور دوسرے بھی کورسز نیٹ پہ بہت سارے ہیں، یوٹیوب پہ اور بہت سارے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں ایک یہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا ٹی پی ایم جی کو ضرور استعمال کریں. یہ ایک پرانا پروگرام تھا، اب اس کو ریپلیس کر دیا ہے ایزی قرآن کے نام سے ایپ.
وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ لیسن کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم. دعا کر لیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اگلی کلاس ہماری ریویژن کی اور اس کے بعد فائنل کوئز ہوگا. ابھی میں آپ کو کوئکلی صرف ایزی قرآن ایپ کا وہ دکھا دیتا ہوں اور گروپ میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا. اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس میں وہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے خود سے پھر اب آگے پڑھنا ہے. یہ ہے ایپ جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کر لیں. بہت آسان ہے. اس کے اندر جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو قرآن کریم اس طریقے سے آ جائے گا لکھا ہوا. جس لفظ کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ اس کی گرامر جو ہے نا، وہ شارٹ والا ٹیبل جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، کون سی ہے، اس میں کون سی قسم ہے. پھر اس کے یہاں ڈیٹیل لکھا ہوگا، تفصیل. اس کو کلک کریں گے تو پھر یہ ٹیبل کھل جائے گا اس کا، جس میں آپ کو اس کا فعل ماضی، مضارع وغیرہ وہ سب چیزیں بھی آ جائیں گی. تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. اس کی شروع میں ہی جب آپ انسٹال کریں گے، دونوں میں آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، اینڈرائڈ میں بھی کر سکتے ہیں. اس کو گروپ میں ابھی میں لنک آج ہی دے دوں گا آپ کو. انشاءاللہ سب لوگ کریں. اگر ضرورت پڑے گی اس کے اوپر ٹیوٹوریل کی تو نیکسٹ کلاس میں وہ بھی ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. ابھی فی الحال اس کو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کو انسٹال کر کے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. پھر پہلا پارا ہم نے کر لیا ہوا ہے تو اس کو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.